कहानी के पीछे कहानी सुनो, कहानी के पीछे कहानी सुनो। नई बातें सुन ली, नई बातें सुन ली, पुरानी सुनो, पुरानी सुनो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का सिलसिला कहानी के पीछे कहानी लेकर हाजिर हैं और एक बार फिर बहुत ही खूबसूरत दिलचस्प वाक़यात होंगे और उन वाक़यात में हमारे लिए सबक भी होंगे। कुरान और हदीस की रोशनी में या बुजुर्गान दीन के वाक़यात जो मुस्तनद किताबों में मौजूद हैं, उनसे हम बातें सीखने की, समझने की कोशिश करेंगे। बाज़ औक़ात ज़िंदगी के कुछ ऐसे तजुर्बात भी होते हैं जो रोज़मर्रा के मामलात या ख़बरों के ज़रिए भी मिलते हैं कि ऐसा हुआ मगर उसके पीछे कुछ और निकला। तो नाज़रीन, आज जिस वाक़े से मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना है, मगर इस प्रोग्राम का जो मकसद है, जो थीम है, वो ये है कि ज़िंदगी में ऐसे मामलात होते हैं कि जिसमें हम बाज़ औक़ात किसी के बारे में कोई चीज़ देखते हैं और उसके बारे में कुछ गुमान पैदा कर लेते हैं कि इसने ऐसा ही किया होगा, इसने ये काम इस नीयत से किया होगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि मामला तो कुछ और था। इसमें पॉजिटिव बात भी बाज़ औक़ात निकलती है और बाज़ औक़ात किसी को पॉजिटिव समझते हैं तो पीछे से नेगेटिव बात निकलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समझने में, हमें किसी बात को समझने में बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में बहुत जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए, किसी से बहुत जल्दी मुतासिर नहीं हो जाना चाहिए और इसी तरह किसी के बारे में कभी भी बदगुमान नहीं होना चाहिए। मुसलमानों से तो हमें हुस्न ज़न का पहलू ही सामने रखना चाहिए। तो नाज़रीन, आज कौन सा वाक़या है? आज वाक़या ये है कि एक बड़ा ही वफादार ग़ुलाम था और जिसका नाम था अय्यास। वो जिस आका का ग़ुलाम था, जिस बादशाह का ग़ुलाम था, उसका नाम था महमूद। उस ग़ुलाम ने बड़ी खिदमत की, बड़ी वफादारी से काम किया और देखते ही देखते, तरक्की करते 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 वो महमूद बादशाह का बड़ा ही चहीता वज़ीर बन गया। अब आपको पता है कि जब कोई तरक्की करे तो कुछ लोग उसे देख नहीं सकते और इसमें बहुत ज़्यादा आसपास काम करने वाले ही लोग होते हैं। बाज़ औक़ात किसी के मफादात को ज़द पड़ती है, वो समझते हैं कि ये तरक्की कर गया है तो जनाब मैं हम पीछे इसकी वजह से रह गए। हालांकि उसमें बाज़ औक़ात उनकी अपनी कमज़ोरी होती है, जिसको प्रोफेशनल जेलसी भी कहा जाता है। इदारों में भी होता है, कंपनियों में भी हो जाता है, बाज़ औक़ात तंजीमों में भी हो जाता है। अब क्या हुआ कि उस बंदे ने तरक्की तो बड़ी कर ली, मगर उस तरक्की के बाद ये हुआ कि हसद बढ़ता चला गया। बड़ा कोशिश करते थे कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए, कोई ऐसी बात मिल जाए कि जिससे महमूद की नज़रों में अय्यास को जो है वो ज़लील कर दिया जाए, इसकी डिग्रेड कर दिया जाए, इसकी जॉब कम हो जाए, इसकी कैटेगरी या इसका जो रुतबा है वो कम हो जाए। तो देखा कि अय्यास जो है वो रोज़ाना एक मखसूस वक्त में एक ख़ास कमरे में जाता है और उसको ताला लगा लेता है और कुछ देर वहाँ ठहरता है, फिर बाहर आता है। ये बड़ा ही अनयूजुअल था। तो कहा हो ना हो कि ये जो है ना कुछ छुपा रहा है। अब जब बंदा टोह में पड़ता है और कहते हैं ना किसी के अगर किसी से नफरत हो जाए तो उसकी खुशबू से भी बदबू आती है और जिससे मोहब्बत हो उसके पसीने से भी खुशबू आती है। तो बहरहाल अब उन्होंने क्या किया कि बादशाह के पास जाकर कहा कि ये जो अय्याज है, ये लगता है कि शाही खजाने से कुछ खुर्द-बुर्द कर रहा है और वो खुर्द-बुर्द करके एक जगह डंप कर रहा है, एक कमरे में छुपा रहा है। हो ना हो इसने बड़ा खजाना जमा किया है, रोज़ जाता है उसे देखने के लिए। अच्छा, बादशाह को एतमाद बड़ा था अय्याज पर, तो उसने कहा उस वज़ीर को जो ये उसके दूसरे साथी थे कि ऐसा करो, अगर तुम्हें लगता है उसने खजाना कब्ज़ा किया है, जाओ उस कमरे का ताला तोड़ो और जो खजाना है वो तुम ले लो। तो बहुत खुश हुए, जो हासिदीन थे जमा हुए और जाकर उस कमरे का जो ताला है वो जाके तोड़ दिया। अब जब कमरे का ताला तोड़ा तो आंखें फटी की फटी रह गई कि वहां तो पुराने कपड़े और पुरानी चप्पल और पुराना सामान था। दे शॉक्ड कि ये क्या मामला है। अब अय्याज को बुलाया गया, बादशाह भी आ गया और जब मामला सामने आया कि ये मामला क्या है, तो अय्याज ने कहा कि बादशाह सलामत, दरअसल ये मेरे गुलामी के अय्याम का लिबास है। जब मैं आपके पास आया था तो चप्पल भी टूटी हुई थी, मैंने वो कपड़े और वो चप्पल संभाल के रखी है और मैं रोजाना कुछ देर के लिए जाता हूँ और जाकर उन इस बोसीदा लिबास को, उस बोसीदा चप्पल को देखता हूँ और फिर याद करता हूँ कि मेरी औकात क्या थी, ताकि मैं तकब्बुर में मुब्तला ना हो जाऊं
اور جتنے حاسدین تھے، جتنے جیلسی کرنے والے تھے، وہ سب شرمندہ ہوئے، ان کا گویا منہ کالا ہوا، اور بادشاہ کی نظروں میں ایاز کی جو وقت ہے، ایاز کا جو مرتبہ ہے، وہ اور بڑھ گیا۔ ناظرین غور کیجئے، بعض اوقات جب حسد ہو جاتا ہے نا، تو پھر انسان کسی کی ٹو میں پڑ جاتا ہے، اب دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی کوئی غلطی ڈھونڈے، مگر یاد رکھیے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ساری دنیا کسی کو نیچے دکھانے کی کوشش کرے نا، اگر اللہ نے عزت رکھی ہے تو کوئی عزت اس کی چھین نہیں سکتا، اور پھر حسد کرنے والے کا منہ کالا ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ ایک کہانی کے پیچھے ایک ایسی کہانی ہے کہ جس نے حاسدین کا تو منہ کالا کیا، مگر ایاز کو بادشاہ کے اور قریب کر دیا۔ ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت پیارے مبلغین، اچھی گفتگو کرنے والے سینئر مبلغین ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی بات کریں گے۔ اور پہلے تو اسی ٹاپک کو لے کر چلتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی جناب یہ جو بدگمانی کہہ لیں، حسد کہہ لیں، یہ معاملہ بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ دونوں مبلغین سے اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، کیا کہیں گے اس واقعے سے کہ یہ حسد جو ہے یہ انسان کو کیسا برباد کرتا ہے؟ حسد کی تو باقاعدہ طور پر احادیث مبارکہ میں مذمت کی گئی ہے، اور حسد کی بیماری کا جو شکار ہوتا ہے وہ ذرا غور کرے کہ وہ کر کیا رہا ہے، کیونکہ انسان کے کسی بھی کمال یا اس کی دولت یا اس کے کسی بھی نعمت پر جو یہ دل میں ایک مذموم جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز اس سے ضائع ہو جائے اور مجھے مل جائے، یا مجھے نہ بھی ملے لیکن اس سے ضائع ہو جائے، تو در حقیقت یہ رب تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر آبجیکشن کر رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہی بندوں کو پیدا فرمایا، اور ان بندوں کے درمیان عزت، نعمت، منصب، حسن و جمال اور کمال جو بھی تقسیم ہوا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ تو اب حاسد گویا کہ حسد کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے، اور انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں اس کے اگینسٹ اگر ساری مخلوق بھی جمع ہو جائے تو رب تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں میں فرق نہیں آئے گا، یعنی اس کو جو نعمت ملی ہے جب تک اس کے مقدر میں ہے وہ اس کے پاس رہنی ہے۔ ہمارے حسد کرنے کی وجہ سے ہم خود ہی ذہنی اور قلبی طور پر ڈپریشن کا بھی شکار ہوں گے، ہماری فکروں میں بھی اضافہ ہوگا، اور روحانی اعتبار سے بھی ہمیں نقصان ہوگا، کیونکہ یہ شرعاً ایک جرم ہے، ایک گناہ ہے۔ اچھا، اس میں راشد بھائی یہ بھی دیکھا گیا کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ حسد کو انگریزی میں کہتے ہیں جیلسی، جی، تو یہ جو جلن ہے یہ اس کے بارے میں روایتوں میں تو یاد ہے کہ آگ میں جلے گا، لیکن دنیا میں بھی وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی حسد کرنے والا، ناظرین جو بھی حسد کرتے ہیں نا، بعض اوقات یہ آفیسز میں بھی ہوتا ہے کہ یار یہ تو بعد میں آیا اور ہم سے آگے چلا گیا، یہ اپنے جو باس ہیں اس کے قریب ہو گیا، اس کا ڈیزگنیشن اوپر چلا گیا، اس کی سیلری اوپر بڑھ گئی۔ اچھا، اسی طرح یہ بہت سارے دینی اداروں میں بھی ہو سکتا ہے، حسد شیطان تو کہیں بھی کر سکتا ہے۔ تو جب کسی کو ترقی کرتا دیکھے نا، تو اس کی ٹو میں پڑنے کی بجائے کہ وہ ترقی کیوں کر رہا ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے بھائی کو اور ترقی دے اور مجھے بھی عطا فرما، بلکہ اس کی اچھائی کی طرف دیکھیں کہ ایسی کیا خوبی ہے جس کی وجہ سے یہ مجھ سے آگے نکل گیا، اور میرے اندر ایسی کیا خامی ہے۔ بندے کو اپنی خامی نظر نہیں آ رہی ہوتی اور وہ چاہتا ہے کہ یہ کسی طرح نیچے آ جائے۔ کتنی ایک بری عادت ہے۔ جی، آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کسی مقام تک پہنچتا ہے، اس کو عزت ملتی ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے، تو وہ اچانک سے نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ورک ہوتا ہے۔ ایک تو رب تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، پھر عالم اسباب میں کوشش بھی ایک شے ہے، انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ترقی کی راہیں واضح فرماتا ہے۔ تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ اتنے مقام و مرتبے پر پہنچا اور آن کی آن میں پہنچ جاؤں گا، یہی دیکھنا چاہیے کہ یہ اس مقام تک کس انداز میں پہنچا۔ اگر وہ درست طریقہ ہے اور وہ ایسا ہے کہ جس کو اپنایا جا سکتا ہے تو اس پر بندہ گویا کہ اس رستے کا مسافر بن جائے۔ یہاں پر ایک سوچ یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی بھی ادارے میں بندہ ہے یا کسی بھی ماحول میں ہے کہ فلاں بندہ شکست کھائے گا تو میں فتح یاب ہوں گا، فلاں کو زوال لگے گا تو مجھے کمال آئے گا۔ یعنی اپنی کامیابی کو دوسروں کی شکست سے، اپنی عزت کو دوسروں کی ذلت سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو جس رب نے اس کو نوازا ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس سے بڑھ کر مجھے بھی عطا فرمائے۔ واہ، بڑی بڑی خوبصورت بات کی، اور یہ واقعی اس میں تو شماتت بھی آ جائے گی۔ یہ اور اتنی بری بات ہے ناظرین کہ کچھ لوگوں کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ یہ بھی حرام ہے کہ بندہ کسی کے نقصان پر خوش ہو، کسی کی تکلیف پر راضی ہو۔ آپ یاد رکھیں جو رب کسی کو دولت دے سکتا ہے وہ رب ہمیں بھی دے سکتا ہے۔ ہم کسی کی دولت کے زوال کی تمنا کیوں رکھتے ہیں؟ اگر رب نے کسی کو شہرت دی ہے تو وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ آپ یہ کیوں چاہتے ہیں یہ ذلیل ہوگا تو مجھے عزت ملے گی؟ یہ وہ بے وقوفی ہے کہ نہ ملتی ہے، اس کو بھی نہیں ملتی جو کسی کی برائی کرتا ہے، اور اس کی وہ چھین بھی نہیں سکتا کیونکہ اسے رب دے رہا ہے۔ عمران بھائی کیا کہیں گے اس بات پر؟
جی بالکل، دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. سبحان اللہ. فرمایا اللہ رب العالمین نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت عطا فرمائی ہے تو اس میں سے ایک دوسرے کی تمنا نہ کرو، اس کی آرزو نہ کرو، یعنی حسد نہ کرو. تو حسد کرنے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا، بلکہ وہ الٹا ٹینشن میں آ جاتا ہے. اب اگر اس کی مزید ترقی اس کو ملنا بھی ہوتی ہے تو حسد کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اب جو بندہ محنت کرتا ہے عالم اسباب کے اندر، وہ آگے ترقی کیا کرتا ہے، اپنی اسکلز کو ظاہر کرے نا. اب دیکھیں نا، ایک بندہ اگر دن رات ایک کر کے محنت کر رہا ہے، کوئی بندہ یہ دعا کرے کہ یہ مر جائے تاکہ اس کی جگہ میں آ جاؤں، پھر بھی نہیں آئے گا، وہ پھر بھی نہیں آئے گا. البتہ یہ جو سامنے والا آدمی ہے، یہ اگر اس سے بہتر اسکلز کو اپنا لے یا اس جیسی اسکلز کو اپنا لے، اپنے اندر قابلیت صلاحیت کو پیدا کرے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس مقام پر یا اس سے اچھے مقام پر جا سکتا ہے. تو بہرحال حسد نہیں کرنا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یزال الناس بخیر، فرمایا کہ لوگ ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے ما لم یتحاسدوا، جب تک کہ حسد نہ کریں. جب حسد کریں گے تو بھلائی ان سے دور ہو جائے گی. لہٰذا بھلائی پر رہنا ہے تو حسد کو اپنے آپ سے دور رکھیں اور اس میں لالچ میں نہ پڑیں. اچھا، حسد کی وجہ سے جو ہے نا عمران بھائی، آپ کنٹینیو کیجئے گا، ایک عادت یہ ہو جاتی ہے کہ یار اب جس سے حسد ہے نا، اس کی کوئی کمزوری مل جائے، اس کی کوئی جو ہے نا کوئی ایسی بات ملے کہ میں اس کو بدنام کروں. اب ذرا آپ سوچیں کہ آپ کی ایفرٹ کس میں لگ رہی ہے. آپ کا دن اور رات کسی ترقیاتی کام، آپ کی ذات میں کوئی بہتری کے لیے نہیں، کسی کی ٹو میں گزر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ولا تجسسوا. مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ واقعہ یاد آیا کہ پھر یہ جو ہے یہ بات پتہ ہے کہاں تک پہنچتی ہے کہ جب انسان کی ان چیزوں کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر وہ معاذ اللہ والوں سے بھی ان کی بھی غلطیاں ڈھونڈنے لگ جاتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑا پیارا واقعہ ایک لکھا، اللہ کرے اس سے ہمیں سبق ملے. بعض اوقات کچھ لوگ اولیاء کرام کو، اللہ والوں کو، نیک لوگوں کو بھی آزمانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. حضرت امام علیہ سنت نے دیکھا کہ ایک شخص جو تھا وہ کسی جو ہے وہ اللہ کے ولی کے پاس گیا، ان کا بڑا شہرہ تھا. تو اس اللہ کے ولی کے پاس یا جو بزرگ تھے ان کے سامنے بہت سارے سیب پڑے ہوئے تھے. تو وہ کہتا ہے یہ جو سب سے اچھا لال خوبصورت سیب ہے نا، اگر یہ اٹھا کے مجھے دے دیں تو میں سمجھوں گا یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. یہ ناظرین ذرا سنیے گا، بعض اوقات آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی بزرگ کے پاس جا کے کہہ رہا ہوتا ہے اگر یہ میرے دل کی بات پہچان لیں یا یہ میری یہ والی بات کر دے پھر میں مانوں گا یہ اللہ والے ہیں، ورنہ ہماری جو دل میں خواہش ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے، وہ بات وہ نہیں سمجھ رہے تو ہم معاذ اللہ اس کو پیرامیٹر بنا رہے ہوتے ہیں. اور معاذ اللہ اولیاء کرام یا اللہ والوں کا امتحان ہے، بزرگان دین اور علماء کا امتحان بھی لینے کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں. اب ذرا سنیے گا. اچھا، وہ واقعی اللہ والے تھے نا، اور انہوں نے کہا کہ اچھا وہ بندہ سامنے بیٹھ کے یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے یہ والا سیب دیں گے تو میں مانوں گا یہ اللہ والے. تو وہ جو بزرگ تھے کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا. کہتے ہیں ایک ہمارے علاقے میں ایک میلہ لگا اور اس میلے میں لوگ طرح طرح کے کرتب دکھاتے ہیں، جانوروں کے ساتھ بھی کرتب دکھاتے ہیں. تو کہا کہ ایک گدھا آیا اور لوگوں کے پاس سامان تھا، لوگوں کا سامان مکس کر دیا گیا، سب کو کہا گیا اپنے اپنے بیگ یا اپنے اپنے جو سامان ہے وہ مکس کر دیں. وہ گدھا کیا کرتا کہ پہلے سامان پہ سر لگاتا اور پھر اس بندے کے پاس جا کے اس کے پیر پہ سر لگاتا، یعنی بتاتا کہ یہ بیگ اس کا ہے، یہ بیگ اس کا ہے، یہ بیگ اس کا ہے. یعنی یہ کرتب آج بھی سرکس میں اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ جانوروں کو سکھا دیا جاتا ہے، مشق ہوتی ہے، وہ مشق ہوتی ہے ایسی. تو وہ بزرگ نے پتہ کیا کیا، وہ پھر سیب اٹھائے لال والا اور کہا کہ اگر میں یہ سیب تمہیں نہ دوں تو میں اللہ کا ولی نہیں، اور تمہیں دے دوں تو اس گدھے سے بڑھ کر میں نے کیا کام کیا. اللہ اکبر. اب آپ بتائیں ہر اس شخص کو کتنی شرمندگی ہوئی ہوگی کہ اس کا خیال بھی جان لیا، اس کی بات بھی پوری کر دی، اور پھر سمجھایا کس طریقے سے کہ ہمیں تو بعض اوقات اللہ والا بھی وہ لگتا ہے جو کوئی کرتب دکھائے. بھائی ہر بندہ، ہر اللہ کے ولی کے لیے پہلے تو یہ سمجھ لیں کرامت ضروری نہیں ہے. اور کچھ لوگ تو ہوتے ہی شعبدے باز ہیں جو اللہ والے نہیں ہوتے، جو بے عمل ہوتے ہیں. ہمیں شاید وہ زیادہ اچھے لگ رہے ہوتے جو نماز تو کہیں نہیں، ایک وقت کی نہیں پڑھ رہے ہوتے جناب، معاذ اللہ ان کے معاملات شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے کر دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ والے ہیں. جناب والا اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. سب یہ تو موکلات کے ذریعے بھی ہو جاتا ہے کہ دراصل یہ کوئی معیار نہیں ہے. امام علیہ سنت ملفوظات شریف میں بڑا خوبصورت کلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کشف و کرامت کو نہ دیکھ، یہ دیکھ کے بندے کی شریعت پر استقامت کیسے. یہ معیار ہے. اصل چیز یہ ہے نا، اصل میں ہمیں یہ بہت بڑا مسئلہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں متاثر اس سے ہونا ہے، قریب اس کے جانا ہے جو شریعت کا پابند ہے. ہم شریعت کی پابندی کے بجائے کچھ اور چیزیں دیکھ کر جو ہے لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بہت سارے نتائج بھی بھگتتے
جاتے ہیں, جھوٹے عاملوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, ڈبہ پیروں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے لاکھوں لاکھ روپے برباد الگ ہوتے ہیں. تو ناظرین, ہمیں متاثر یا ہمیں دامن بھی اس کا تھامنا ہے جس نے اللہ رسول کا اور اولیاء کرام, صحابہ کرام اور اہل بیت کا دامن تھاما ہے. تو انشاءاللہ اس سے آپ کو وہ برکتیں ملیں گی. تو بہرحال آج کی جو پہلی کہانی تھی اس سے جو سبق مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ ہمیں بدگمانی سے بچنا ہے. بدگمانی جو ہے وہ خبیث دل سے پیدا ہوتی ہے. یہ غور کیجئے, یہ بہت بڑا گناہ ہے اور کسی کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے, بلکہ عمران بھائی پازیٹو سوچنا, حسن ظن قائم کرنا یہ تو ضروری ہے نا شریعت کسی مسلمان کے لیے. بالکل یہ حسن ظن ہونا چاہیے نا. دیکھیں نا, بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے اور حسن ظن کے اندر کوئی برائی نہیں ہے. آپ نے جو ارشاد فرمایا عبدالحبیب بھائی, یہ جو واقعہ آپ نے ارشاد فرمایا تو مجھے یاد آ رہا تھا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اسٹوڈنٹ لائف کا ایک واقعہ. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بچپن میں آپ مدرسے میں پڑھتے تھے تو اس وقت میں اللہ کے ایک ولی کی کرامت بڑی مشہور تھی جو بیٹھے بیٹھے غائب ہو جاتے تھے. یعنی آنکھوں کے سامنے سے فوراً غائب ہو گئے, اوجھل ہو گئے, اور پھر دیکھا تو فوراً جو ہے وہ ظاہر ہیں. تو غائب شاہ نام شاید ان کا جو ہے معروف تھا. تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو آپ نے اپنے کلاس فیلوز سے, کولیگ سے کے ساتھ آپ نے یہ پلان بنایا کہ چلو اللہ کے اس ولی سے ملنے چلتے ہیں, ان کی ملاقات کرنے کے لیے چلتے ہیں. اب راستے میں جاتے ہوئے ان تینوں کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے. ان تینوں میں سے ایک ہوتا ہے ابن سقا, جو کہ دور طالب علمی کے اندر ہی اللہ اس کو ایسا علم عطا فرماتا ہے کہ وہ مناظر اسلام بن جاتا ہے. اچھا. اور غیر مسلموں سے مناظرے کرتا ہے, یہاں تک کہ وہ جیت جاتا ہے, اللہ اسے فتح عطا فرماتا ہے. ایسا کمال کا علم اللہ نے اسے عطا فرمایا. دوسرا جو آپ کے ساتھ تھا اس کا نام عبداللہ تھا, وہ بھی بڑا ذہین و فتین تھا. اور تیسرے تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. راستے میں چلتے ہوئے ابن سقا کہنے لگا کہ اللہ کے ولی ہیں, بڑے مشہور ہیں اور بڑی ان کی کرامتیں مشہور ہیں, میں ان کے پاس جا کر ایسا سوال کروں گا ان کو جواب ہی نہیں آئے گا, پھر دیکھوں گا ان کی ولایت کیسی ہے. یعنی ان کی ولایت کا امتحان لینے لگا, اپنے علم پر ناز کرنے لگا, فخر و تکبر کرنے لگا. عبداللہ جو تھا وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے, میں بھی کوئی سوال کر لوں گا اور پھر دیکھتا ہوں کیا جواب ملتا ہے. تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باری آتی ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے ولی کا امتحان لینے نہیں, میں تو ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. میں تو ان سے برکتیں, ان سے زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں, ان کا امتحان لینے کے لیے میں نہیں جا رہا. بہرحال جب اس مقام پر ان کے کمرہ خاص میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کمرہ پورا خالی ہے اور حضرت کی مسند بھی بالکل خالی ہے, کوئی کمرے کے اندر موجود نہیں. بیٹھ جاتے ہیں, انتظار کرتے ہیں, اور فوراً ہی جو ہے وہ اللہ کے ولی جن کی کرامت یہ مشہور تھی وہ فوراً ظاہر ہو جاتے ہیں, یعنی اپنی مقام پر مسند پہ نظر آتے ہیں. تو جو کرامت سن رکھی تھی وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لی. اب اس کے بعد اللہ کے وہ ولی ابن سقا سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ابن سقا بتلاؤ کہ تمہارا سوال تم بتاؤ گے اور جواب میں بتا دوں, یا تمہارا سوال بھی میں بتا دوں جواب بھی میں بتا دوں. یعنی اللہ نے جو علم اللہ اپنے ولیوں کو, اپنے دوستوں کو عطا فرمایا ہوتا ہے, اس کی بحاف پر آپ نے ارشاد فرمایا اور پھر فرمایا کہ تمہارا سوال یہ ہے اور تمہارا جواب یہ ہے. اور ان کے بارے میں, اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج تو لوگ بڑی تمہاری عزت کرتے ہیں, ایک وقت آئے گا کہ لوگ تیری بالکل عزت نہ کریں گے, تو چوراہے پر پڑا ہوگا, لوگ اپنا تھوک پھینکنا تجھ پر گوارا نہ کریں گے. ایسا وقت جو ہے تم پر آئے گا. ابن سقا کو یہ آپ نے ارشاد فرمایا. عبداللہ سے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تمہارے پاس اتنی آئے گی کہ تمہیں نماز تک کی فرصت نہیں ملے گی, اللہ کے حضور جھکنا تم سے چھن جائے گا. اور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نیت چونکہ صادق تھی, اچھی نیت تھی, تو آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے عبد القادر, میں دیکھ رہا ہوں کہ تم منبر پر کھڑے ہو کر یہ جب اعلان کرو گے کہ قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ, کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر موجود ہے, تو سارے اولیاء کرام اپنی گردنوں کو جھکا کر آپ کے قدم کو اپنی گردن پر لینا اپنے لیے سعادت سمجھیں گے. اور تاریخ گواہ ہے عبدالحبیب بھائی کہ جو اللہ کے ولی نے, کیونکہ اللہ کے ولی کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے. حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ, اگر اللہ کے ولی کچھ کہہ دے تو اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے. تو تاریخ گواہ ہے ان تینوں کے بارے میں اللہ کے اس ولی نے جو جو فرمایا وہ سارا ویسے کا ویسا ہی ہوا اور انجام سب کا ویسا ہی ہوا. تو یہ جو آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ بری نیتوں کے ساتھ یا بدگمانی کے ساتھ اللہ والوں کے پیچھے پڑ جانا, ان کی ٹوہ میں لگ جانا, اس کا انجام دیکھ لیں کہ کیا ہوا. اللہ اکبر. بلکہ اس کو ایک اور انداز سے بھی سمجھیے ناظرین کہ
قرآن مجید فرقان حمید میں حدیثوں کے ذریعے جن 2 جگہوں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اعلان فرمایا کہ میرا اس سے اعلان جنگ ہے، یعنی رب جس سے جنگ فرماتا ہے، وہ 2 قسم کے مجرمین سامنے آتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، ایک سود کا کام کرنے والا اور ایک کسی اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے والا۔ اچھا اب آپ کہیں میں ولی سے تو نہیں کرتا، میں تو ایک ایسے بندے سے کر رہا ہوں جو نیک دکھ رہا ہے مگر میں اس کی عیب ڈھونڈ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے وہ ولی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں نا، اللہ نے اپنے ولیوں کو تو چھپا کے رکھا ہے کیا؟ اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بڑے جبے کبے والا ہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے کوئی آپ کا ملازم ہو سکتا ہے کوئی آپ کا پڑوسی ہو سکتا ہے جس سے آپ کل سودا ٹھیلے والے سے رہ رہے تھے، اس کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کیا، ہمیں کیا پتا؟ تو اس کا سمپل فارمولا یہ ہے کہ ہم کسی بھی مسلمان کے ساتھ برا انداز نہ اپنائیں، کیا پتا وہی اللہ کا ولی ہو۔ دیکھیں چلتے لوگ تباہ ہوئے ہیں، چلتے کاروبار تباہ ہوئے ہیں، چلتی عزتیں تباہ ہوئی ہیں، اس کی وجہ یہ کہ ہو سکتا ہے کسی اللہ کے ولی سے دشمنی لے لی ہو، کسی کا دل دکھا دیا ہو، کیونکہ رب نے فرمایا نا میرا اس سے اعلان جنگ ہے، تو اللہ نے اپنے ولیوں کو تو چھپا کے رکھا ہے۔ تو آج اس پہلے واقعے میں جو سبق ہے ہمارے لیے وہ یہی ہے کہ ایک تو حسد نہ کریں، کسی کی ٹو میں نہ پڑے، کسی کے عیب تلاش نہ کریں۔ اور ناظرین مجھے ایک بات بتائیں، آپ کسی کے عیب ڈھونڈ رہے ہیں، کیا میرے اور آپ کے اندر عیب نہیں ہے؟ اللہ ہیں ذرا غور کیجئے، یقین جانے جتنے مجھے سن رہے ہیں سچ بتائیے، میں اپنے بارے میں بھی بات کر رہا ہوں اور جتنے لوگ سن رہے ہیں ہم سب عیب والے لوگ ہیں، ہم انسان ہیں نا، بچپن سے لے کر اب تک کتنی غلطیاں ہوئی ہوں گی۔ اگر میں کسی کے عیبوں کی تلاش میں ہوں اور میرے عیب کھول دیے گئے تو وہ کہتے ہیں ایک انگلی کسی کی طرف اٹھاؤ تو 3 تمہاری طرف آتی ہیں، یہ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جو کسی کے عیب کھولتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ اس کے عیب کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر میرے اور آپ کے عیب کھول دیے گئے، اگر ہم کسی کے عیبوں کی تلاش میں رہیں، یہ میری اسلامی بہنیں بھی غور سے سنیں، ساس ہے تو بہو کے عیب ڈھونڈ رہی ہے، بہو ہے تو ساس کے، تاکہ شوہر کو بتائے گی کہ دیکھو آپ کی امی یہ کر رہی تھی، امی کہے گی تمہاری بیوی یہ کر رہی تھی۔ نند بھاوت سوچیں، بعض اوقات تو قریبی رشتہ دار، اور اب تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ بیٹھنے اٹھنے والا جس کو ہمیں لگتا ہے مجھے اس سے زیادہ وفادار تو کوئی نہیں ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہی ہماری باتیں کسی اور کو بتا رہا ہوتا ہے۔ تو نہیں ناظرین، یہ نہ کریں، یہ لگائی بجائی، چگلی، غیبت، بہتان، نہ جانے یہ کتنا بڑا گناہوں کا بازار ہم کھول لیتے ہیں۔ ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ڈائریکٹ بات کریں، نہ کہ عیبوں کا، جو عیب ہوں بھی نہ، اور عیب جوئی کی جو عادت ہے، اللہ اس سے ہمیں توبہ نصیب فرمائے۔ چلیں حدیث مبارک میں عبدالحمید بھائی یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تو یہ ہے نا کہ عیب ڈھونڈے جائے، ایک ایسا مسلمان کہ جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، صحیح ہے، لیکن کوئی دوسرا اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ایسا بھی ہوتا نا، ہاں دیکھا ہے میں نے، بلی سوچو ہے کہا کر جو ہے وہ حج کو چلی، ایسی باتیں کرتے ہیں، یعنی پچھلی زندگی پر لوگوں کو آر دلاتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کو ایسے گناہ پر آر دلائے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے تو وہ خود اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ خود اس گناہ میں نہ پڑ جائے۔ اگر کوئی کسی گناہ سے توبہ کر دیتا ہے تو اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہے تاکہ اس کو نیکیوں پر استقامت ملے، بجائے اس کے کہ اس کو پرانی زندگی یاد دلا کر، پرانے مزے گناہوں کے معاذ اللہ یاد دلا کر اس کو پرانی زندگی میں دھوکا جائے، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے راشد بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ یوسف سلیم بھائی نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، اسد بھائی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، تو ان کے پاس بھی بڑے امید ہے کہ ایسے واقعات ہوں گے جو ہمارے لیے بڑے سبق آموز ہوں گے۔ پروگرام کو صرف انجوائے کرنے کے لیے نہیں، اس پروگرام کو صرف دلچسپی حاصل کرنے کے لیے نہیں، زندگی کے تجربات کے لیے سیکھیں، اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے سیکھیں۔ جیسے اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملا، ٹو میں نہیں پڑنا ہے، حسد نہیں کرنی ہے، کسی کے عیب نہیں تلاش کرنے ہیں، اپنے عیبوں کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جی راشد بھائی۔ پڑھیں گے، آپ کی اس بات کو میں بڑھاؤں، کسی سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگا یار آپ کا سلسلہ دیکھا بڑا مزہ آیا، جی تو آپ نے کہا نا کہ صرف مزہ لینے کے لیے نہ دیکھیں اور انجوائے کرنے۔ ہاں ہم تو لرننگ کیا ہوئی، نام بھی بڑا دلچسپ ہے نا، کہانی کے کہانیاں ایکچولی ایک تو قرآن و حدیث کی ہیں، بزرگان دین کی ہیں، یا ہمارے ذاتی تجربات ہیں، آپ کے ذاتی تجربات ہیں، لیکن ایکچولی اس کا جو تھیم ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس سے لرن کریں۔ ایک واقعہ یاد آیا، پھر کنٹینیو کیجیے گا، کہ وہ کوئی شخص ایک بیان سن کر آیا اور گھنٹے کا بیان ہوگا، کہنے لگا یار مولانا صاحب نے جو یہ بات کی ہے نا بڑا مزہ آیا۔ تو جس کو وہ کہہ رہا تھا وہ سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا یار مولانا صاحب نے تو سارا ہی قرآن و حدیث بیان کیا ہے، لیکن یہ واقعہ نا آپ کے مزاج کے موافق تھا تو آپ کو یہ یاد آیا۔ تو مزہ تو سارے پروگرام کا ہے، لیکن اس میں سے آپ نے جو ہے نا وہ لرننگ کیا کی۔ میرا خیال ہے ایسا ہوگا ہمارے پروگرام میں کہ کسی کو ایک واقعہ یا ایک بات بڑی جا کے ہٹ کرے گی اور سمجھ آئے گا کہ یہ تو میں بھی کرتا ہوں، ہم بھی یہ چاہتے ہیں۔ ہر بات ہو سکتا ہے آپ سے ریلیونٹ نہ ہو، لیکن کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک بات ایسی ہوگی جو آپ کو سیکھنے کو ملے تو سیکھیے انشاءاللہ۔ بزرگوں کے کئی ایسے واقعات ہیں، ہم سب کا ایکسپیرینس ہوگا، کوئی ایک واقعہ ہے اس کے پیچھے کوئی ایک سبق ہے۔ اچھا ہم کبھی اسی سچویشن میں مبتلا ہوئے
اور اس واقعے میں جو وہ بزرگ کا قول تھا اس نے ہمیں بچایا. یعنی وہ حکایت بیانی ہی ہمیں ایک ریمائنڈر دے رہی ہوتی ہے کہ یار یہی پوزیشن تھی, فلاں بزرگ نے فلاں حکایت میں یہ کام یوں کیا تھا, تو میں کہاں پہ کھڑا ہوں. تو بڑی ایک اصل میں یہ جو ہے نا, یہ اس وقت ہوتا ہے اسد بھائی کہ جب اگر کوئی واقعہ یا کوئی جو بیان ہم سنیں تو اس بیان کو ہم اپنی ذات پر بھی لیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم بیان سن رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمارے ذہن کے اندر بہت سارے لوگوں کی پکچرز آ رہی ہوتی ہیں کہ یار ہاں صحیح, مولانا بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, فلاں بندہ ایسا ہی کرتا ہے, بالکل حقیقی بات کر رہے ہیں. ہم اپنی ذات کو اس میں ناپ تول کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ یار اس فریم کے اندر میں اپنے آپ کو بھی تو تلاش کروں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اس فریم کے اندر پورا سیٹ آتا ہوں. اچھا پورا نہیں آ رہا تو آپ یہ چیک کرو کہ بھائی جو 10 واقعات بیان ہوئے نا, کوئی ایک واقعہ, تو وہ جو آپ نے بات کی نا کہ ہمیں وہ کلک کرتا ہے, تو وہ اس کو کلک کرتا ہے جس نے اس واقعے کو اپنے لیے سیکھا ہے. اگر کوئی دوسروں کے اوپر ہی سیکھا تو اس نے اسی وقت مزہ لیا اور انجوائے کر لیا, ہاں اس کی ذہن میں پکچر آ گئی, بات ختم ہو گئی. پتہ چلا کہ ہم نے بدگمانی پر بیان کی اور بیان میں کسی اور پر بدگمانی بھی کر رہا ہے کہ وہ دوسرا جو ہے نا بدگمانی کرتا ہے. اچھا کبھی ریاکاری پہ بیان کرو تو کوئی اور یاد آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں وہ سیٹھ صاحب جو ہے نا بہت ریا کر. بھائی اپنے آپ کو تو چیک کریں. اور یہ واقعی آج یہ پروگرام میں بھی میں اپنے ساتھیوں سے بھی کہوں گا جو منچ پر ہیں کہ ہم اپنے اوپر بھی لیں. ہم سب سیکھنے سکھانے بیٹھے ہیں, ہم سب گناہوں سے مبرہ تو نہیں ہے نا, انسان ہے, ہم غلطیوں سے بھرے ہوئے ہیں. ہم سب سیکھیں اور اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کو امپلیمنٹ کریں. جی راشد بھائی. جی حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں, اور یہ توبہ سے پہلے بہت بڑے ایک تاجر تھے, امیر تھے, بادشاہ کی گویا کے اسٹیٹس پر تھے. اور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المعجوب میں ان کا تفصیل سے واقعہ ذکر کیا ہے. یہ بلخ شہر کے امیر تھے, لیکن بس وہ ایک دفعہ شکار کے لیے روانہ ہوئے اور اپنے قافلے سے بچھڑے اور ایک ہرن کے پیچھے آپ نے چلنا شروع کر دیا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس ہرن کو قوت گویائی عطا فرمائی, اور اس ہرن نے کہا کہ کیا آپ کو اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے یا کیا آپ کو اس کا حکم دیا گیا ہے؟ بس پھر آپ نے رجوع اللہ کیا, توبہ کی, اور پھر زہد و تقویٰ کی طرف آپ آ گئے. تو بادشاہت سے پھر آپ اختیاری فقر کی طرف آئے, آپ نے بالکل سادہ زندگی کو اختیار فرمایا. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف میں ان کا ایک واقعہ ذکر فرمایا کہ ایک مرتبہ یہ رستے میں چلتے ہوئے ایک دریا کے کنارے بیٹھ گئے, اور آپ کا جو بوسیدہ ایک فقیرانہ لباس تھا اس کو آپ سوئی کے ذریعے سی رہے تھے. اتنے میں ایک امیر شخص وہاں سے گزرا, اور وہ امیر جو کہ موجودہ طور پر تو امیر تھا لیکن ماضی میں وہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا غلام تھا. یعنی وقت نے پلٹا کھایا, انہوں نے اختیاری طور پر فقر کو قبول فرمایا, اور وہ جو غلام تھا وہ بادشاہت کے منصب پر اور گویا کہ مالداری کے پوزیشن میں آ گیا. اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کل تک تو ایک بادشاہت کے مزے لے رہے تھے اور ہفت اقلیم کے بادشاہ تھے, تو اس ناز و نعم کو اور ان سہولتوں آسائشوں کو چھوڑ کر اس میں کیا رکھا ہے کہ یہ بالکل فقیروں کی طرح اپنا لباس سی رہے ہیں. اب یہ اللہ والے تھے, اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو ایسی بصیرت عطا فرمائی ہے, دل کی نگاہ عطا فرمائی ہے کہ لوگوں کا ضمیر ان کے سامنے بالکل واضح ہوتا ہے. جیسے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی کہا جاتا ہے روشن ضمیر. یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو, یعنی اس کی جو دل کی نگاہ ہے اس سے ڈرو, کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو جس طرح ایکس رے مشین, الٹرا ساؤنڈ مشین اور جدید آلات ہیں وہ انسان کے اندر کے تمام جو باڈی کے پارٹس ہوتے ہیں سب وہ ان چیزوں کو بالکل وہ ایکسپوز کر دیتا ہے اور بالکل واضح کر دیتا ہے. تو یہ ایک سمجھنے کے لیے ہے. تو جس طرح یہ ظاہری بنائے ہوئے آلات انسان کے اندر کے معاملات کو بالکل واضح کر دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بھی ایسی نگاہ ملتی ہے کہ وہ دل کے ارادوں سے بھی واقف ہوتے ہیں. تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا کہ یہ دل میں یہ ارادہ کر رہا ہے, یہ سوچ رہا ہے اور میری اس موجودہ حالت پر گویا کہ افسوس کر رہا ہے, تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سوئی کو دریا میں ڈال دیا اور فرمایا کہ اب یہ مجھے سوئی لا کر دو. بظاہر دیکھا جائے تو معاملہ کیسا ہے, لیکن آن کی آن میں ہزاروں مچھلیوں نے سونے کی سوئیاں لے کر اپنے منہ میں لے کر جو دریا کی پانی کی جو سطح تھی اس پہ وہ نمودار ہوئی. اب سونے کی سوئیاں آئیں تو کون منع کرے گا, لیکن یہ اللہ والے تھے. تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ مجھے تو اپنی والی سوئی چاہیے, تو مچھلیوں کے ذریعے مجھے وہ سوئی مل جائے. اتنے میں ایک اور مچھلی آئی, وہی ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی کی جو سوئی تھی وہ لا کے دی اور آپ
کو گویا کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی. اب ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ وہ بادشاہت اچھی تھی یا یہ بادشاہت اچھی ہے؟ وہ ظاہری طور پر ایک ملکیت اور بادشاہت تھی اور اب میں دلوں پر حکومت کرتا ہوں. اس واقعے کو ذکر کر کے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک نصیحت اور درس ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے ہمیں اپنے ظاہری لباس کو، حلیے کو سنوارنا ہوتا ہے اور انداز ظاہری طور پر اچھا رکھنا ہوتا ہے، یہ ضروری بھی ہے. لیکن جو اللہ والے ہیں ان کے سامنے دل کو سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے کہ وہ دلوں پر نگاہ رکھتے ہیں، اور دل میں آپ کے خیال آیا اور ان کے سامنے رب تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا تو بعض اوقات تو ایک اچھا معاملہ ہوتا ہے، بعض اوقات بڑی شرمندگی والا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ ایک جملہ بھی کہا جاتا ہے کہ عالم کے سامنے اگر بیٹھو تو اپنی زبان کو سنبھال کر رکھو. یعنی آپ کوئی گفتگو کریں گے تو عالم آپ کے الفاظ پر شرعی حکم بیان کرے گا کہ یہ درست ہے یا نہیں. لیکن جو اللہ والے ہیں وہ اگرچہ عام لوگوں میں ہوتے ہیں لیکن عام لوگ نہیں ہوتے. ان کے معاملات کو، ان کی کیفیات کو اور ان کی کے اختیارات کو عام لوگوں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ والے کی بارگاہ میں جب آپ بیٹھیں گے نا تو وہ آپ کے دل کو چیک کرے گا. اچھا، اس واقعے کے اندر تو ایک کہانی کے پیچھے بڑی کہانی تو یہ بھی آئی نا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بندے نے بادشاہت چھوڑ کے نقصان کا سودا کیا، گھاٹے کا سودا کیا، اور جناب وہ تو اب دریا کنارے بیٹھے ہیں، اتنے بڑے بادشاہ تھے، مگر اب تو اللہ نے ان کی حکومت جانوروں پر بھی اور اللہ نے اپنی اور مخلوقات پر حکومت رکھ دی. تو یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ بعض اوقات ہمیں کچھ لوگ بڑے غریب، بڑے فقیر، یا بعض اوقات اتنے مشہور نہیں ہیں، یار ان کو تو کوئی جانتا نہیں ہے، کیا پتہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ کیا ہے، وہ کیا چھوڑ کے یہاں پر پہنچا ہے. ہم وہ کہتے ہیں نا، ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی جو پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی. تو یہ بات سمجھنے والی ہوتی ہے کہ ہم کسی کے پیچھے کے حالات نہیں جان رہے ہوتے. تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے. بیوٹیفل میسج ان دس اسٹوری. آپ بھی میں کال کر سکتے ہیں. یوسف بھائی فرمائیے. آج ہم نے جو اسٹوری نکالی ہے وہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بڑی شاندار کتاب ہے. اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بار خلیفہ ہارون رشید کے دور میں یہ قحط آ گیا، لوگ جو ہیں وہ اناج کے محتاج ہو گئے. اب خلیفہ کے بارگاہ میں لوگ جو ہے وہ پہنچے اور آ کر اپنی فریاد پیش کی کہ جناب اس طریقے سے معاملہ ہو گیا ہے اور اب اناج کے لیے ہم جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہو گئے. تو خلیفہ ہارون رشید نے لوگوں کو کہا کہ جناب اللہ کی طرف لو لگائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، عبادت کریں اس کی. اچھا، ایک طرف تو خلیفہ نے یہ حکم دے دیا، دوسری طرف جو اس کہانی کے پیچھے کہانی تھی نا عبدالحبیب بھائی، اس میں ایک ایسا غلام تھا کہ وہ غلام جو ہے نا وہ بڑا مطمئن تھا، وہ بڑی ریلیکس زندگی گزار رہے ہیں. اچھا، لوگوں کو دیکھا جائے تو سارے لوگ پریشان ہیں، وہ فریاد لے کر بادشاہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، لیکن وہ غلام ہے کہ بڑا مطمئن ہے، بڑی اطمینان والی زندگی گزار رہا ہے. تو خلیفہ نے حکم دیا کہ بھائی اس کو لے آؤ، اس کو ذرا پوچھتے ہیں کہ اس کے پاس ایسا کون سا خزانہ اس کے پاس جو ہے وہ موجود ہے کہ جو یہ لوگ اتنے پریشان ہیں اور یہ اتنا ریلیکس زندگی گزار رہا ہے. تو خلیفہ ہارون رشید نے اس کو بلوایا، اس غلام کو. اس کو جب بلوایا اور اس سے جب پوچھا نا تو عبدالحبیب بھائی وہ کہنے لگا کہ میرا جو آقا ہے اس نے اناج کا ذخیرہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے اور مجھے اپنے آقا پر پورا پورا بھروسہ ہے کہ نہ وہ خود بھوکا مرے گا نہ مجھے بھوکا مرنے دے گا. لہٰذا مجھے اپنے آقا پر پورا بھروسہ ہے، میں نے اس قحط میں جو ہے نا وہ کوئی نقصان نہیں اٹھانا. جب خلیفہ ہارون رشید نے اس میسج کو سنا نا، اس غلام کی اس بات کو سنا، تو خلیفہ نے کہا کہ یار جب ایک غلام اپنے دنیاوی آقا پر اتنا توکل کر کے اس پر اتنی ڈھارس باندھ کر بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی میرے آقا کے پاس اتنا مال و اسباب ہے، تو اللہ جو ہے وہ تو بڑا رب ہے، کریم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ تو اس مشکل کو آسانی کے ساتھ ٹال سکتا ہے. تو اس کہانی کے اندر جو ہمارے سیکھنے کے لیے ہے نا توکل، اور یہ یوں کہا جائے کہ کہنے کے لیے تو کئی بار ہم سنتے ہیں کہ جناب توکل کرنا چاہیے. اچھا، لوگ کہتے بھی ہیں کہ یار ہمیں تو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، توکل ہے، لیکن ہمیں وہ توکل کا نہ احساس ملتا ہے، نہ ہمیں جو ہے نا وہ اس کا وہ لطف ملتا ہے، نہ ہمیں اس کی برکات نظر آتی ہیں. تو اس کے پیچھے جو ریزن ہے نا عبدالحبیب بھائی، دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم جو توکل ہے نا وہ صرف اور صرف زبان کی نوک تک کرتے ہیں. توکل اصل جو ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے. رب کی ذات پر اگر بھروسہ کرنا ہے نا تو دل سے کریں. وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مضمون ہے نا کہ اگر اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق جیسا ہے ویسا اگر بندہ اس پر توکل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے ہی رزق عطا کرے گا جیسے پرندے کو عطا کرتا ہے. آپ دیکھیں پرندہ صبح جب نکلتا ہے، ہمارے پاس تو ڈیسٹینیشنز ہوتے ہیں کہ یار ہم نے آفس جانا ہے، ہم نے فیکٹری جانا ہے، ہم نے جو ہے وہ فلاں کاروبار میں جا کر دکان کھولنی ہے تو ہمارا کاروبار چل پڑے گا، ہمیں جو ہے انکم ہو جائے گی.
لیکن پرندہ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے, اس کے پاس کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہوتا, اس کو نہیں پتا ہوتا کہ جناب اور گھونسلے میں کوئی کل کا اسٹور بھی نہیں اسٹور بھی نہیں ہوتا, تو وہ نکلتا ہے اور اللہ اس کو اس کی مطلب کا, اس کی پسند کا کھانا عطا فرماتا ہے. اور وہ پرندے صبح نکلتے ہیں اور سب پیٹ بھر کر پیٹ بھر کے نکلتے ہیں. میں ایک واقعہ میں یہاں پہ بڑا ریلیونٹ ہو جائے گا, جو صبح نے کہا نا کہ توکل زبان کی نوک تک, اور جب پڑھے سچی بات یہ ہے کہ اس وقت جب پڑتی ہے نا اصل وہ امتحان ہے, وہ میرا امتحان. پیٹ بھی بھرا ہوا ہے, میری جیب بھی بھری ہوئی ہے, اور میں توکل پہ بیان کر رہا ہوں. مزہ یہ نہیں ہے, میں یہاں پر مزہ یہ ہے کہ جیب بھی خالی ہے یا کسی مشکل میں آیا ہوں اور اب کہہ رہا ہوں کہ مجھے رب پر بھروسہ ہے. کیا عبداللہ بھائی آج کووڈ گزر گیا الحمدللہ, اللہ دوبارہ وہ دن نہ دکھائے. یعنی آج تو بعض مزاحیہ باتیں بھی ہو جاتی ہیں, اس دور کی کوئی چٹکلے بھی ہو جاتے ہیں, لیکن سب کو یاد ہے جب فرسٹ لاک ڈاؤن ہوا اور ہمارے علاقے میں فرسٹ اعلان ہوا کہ بھائی جو جمع کر سکتے ہو کر لو, پتہ نہیں کہ کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا, سب کو یاد ہوگا ہمیں. تو ان دنوں کیا ہوا تھا کہ جس کے پاس جتنا سرمایہ تھا اس نے اس کے حساب سے گھر کے اندر غلہ اور چیزیں جو ہے وہ جمع کر لیا تھا, ظاہر ہے, اور سٹورز خالی ہونا شروع ہو گئے. اور وہ ایک کیفیت تھی, یعنی کہ جب لگ رہا تھا اب دنیا ہی ختم ہو جائے گی, ویری فرسٹ اعلان, اچھا ویری فرسٹ اعلان, میں اس کیفیت کی بات کر رہا ہوں. اچھا اس کے اندر ظاہر ہے کہ کوئی حکم شرعی تو نہیں لگائیں گے ہم, لیکن ایک جو آگے بات ہے وہ توکل کی بات ہے. تو میں مفتی قاسم صاحب کے پاس گیا تو گھبراہٹ تو سب کو تھی, ہمیں بھی تھی. آپ یقین کریں میں نے پوچھا استاد صاحب آپ نے بھی کوئی جمع کر لیا ہے, یعنی 2 مہینے کا 3 مہینے کا. تو ایک عام شخص بھی غلہ تو لے ہی رہا تھا کہ یار میں آٹا دال چاول چینی تو جمع کر ہی لوں نا, اور جن کے پاس زیادہ تھا انہوں نے جو ہے وہ جوسیز اور ایکسٹرا بھی. اب یقین کریں اتنا پیارا جملہ کہا, میرے لیے بالکل ایک ٹوسٹنگ تھا نا کہ یار اچھا صاحب حیثیت بھی اللہ نے نوازا, ایسا نہیں کہ 2-4 ماہ کا. انہوں نے کہا کہ اسد یہ آفت سب پر آئی ہے. کہ جی استاد صاحب یہ تو ایک کلیکٹیو ہے نا, سب مسلمانوں کی ہے. تو فرمایا کہ اللہ جو مخلوق کے ساتھ کرے گا نا وہی میرے ساتھ بھی ہوگا. یعنی میں الگ ہو کے کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا, جو ہوگا وہ اللہ انشاءاللہ سب کا خیر سب کا بھلا کرے گا. یعنی کہ بڑے لوگوں کی بڑی بات. میں یعنی کہ ایک لمحے کے لیے تو سوچتا رہا کہ یار ایک بڑی بات ہے نا کہ یار بندے, اچھا ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کر سکتے, انہوں نے کہا بھی جو مخلوق خدا پر ایک آئی ہے تو ہم سب کے ساتھ ہی ہیں, اللہ سب کا بھلا کرے گا. اس میں کئی لوگ تھے جنہوں نے اس کی جو ہے نا اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی. گاؤں گوٹ میں تو پتہ ہی نہیں تھا. وہ جی کلپ چلا تھا ایک بابا کا, بابا جی وائرس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, بولا ہمارا تو اللہ ہی وارث ہے. تو وہ ان کو واقعی ان کو کچھ ہوا بھی نہیں, سمجھ نہیں آیا. اس کو کچھ ہوا ہم بھی اس دوران جب تھوڑا سا ایزی ہوا تھا تو ہم کسی ایک علاقے میں گئے, گاؤں تھا, تو وہ پتہ ہم سے کس طرح باتیں کر رہے تھے, یار سنا ہے شہر والے تھوڑا پریشان ہیں, گھروں سے نہیں نکل رہے, اور آپ لوگ جو پتہ نہیں یوں رہ رہے ہو, باہر نہیں نکل رہے. اچھا وہ یعنی جس طرح وہ الگ دنیا کے لوگ ہیں اور ہم الگ دنیا کے لوگ. باتیں بعد میں پتہ چلی, ورنہ سارے شہر والے گاؤں میں ہی چلے جاتے ہیں. یار جس طرح یہاں گزرا تھا ٹائم, ہمیں تو باہر, مجھے تو سب چیزیں بھول جاتا ہوں, لیکن کووڈ وائرس میں ایک بات نہیں بھول پاتا. شب برات تھی اور اب قبرستان جانا تھا والدہ کی, والدین کی قبر پر, تو بالکل روڈے سنسان نا. تو رات کو شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ سامان وامان لینے کے لیے ایمرجنسی کے لیے پولیس والے نکلنے دیتے تھے. تو میں نے اپنے بھائی کو کہا یار شب برات تو حاضری دینی چاہیے. اچھا قبرستان بھی گھر سے دور نہیں تھا, تو ہم بھائی دونوں بیٹھے اور ہم نے گاڑی نکالی کا چلتے ہیں. آپ یقین کریں قبرستان کے باہر ہی پولیس والے کھڑے تھے, ان کو بھی شاید تھا کہ آج شب برات ہے تو آئیں گے. انہوں نے میں گاڑی سے نہیں اترنے دیا. ارے میں نے کہا بھائی قبرستان ہے سامنے, مجھے صرف فاتحہ پڑھنے تو, میری والدہ کی قبر ہے. نہیں واپس. اچھا پھر وہ اس پر غصہ نہیں آیا کیونکہ اس وقت تو کیفیت ایسے وہ کر رہے ہم کیوں کھڑے ہیں روڈ پہ, ہم بھی تو اپنے 20 بچوں کو چھوڑ کے روڈ پہ اس لیے کھڑے تھے کہ آپ لوگ نہ نکلے باہر. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. گاڑی میں بیٹھ کے فاتحہ, یعنی اتنا ہمیں پینک میں ڈال دیا. اور گاؤں والوں کی جب بعد میں اسٹوریاں کھلی ہم پر کہ انہوں نے تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا, بہت سارے علاقے اور شہر ولیجز والے وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے. کووڈ کے دور کے اندر ہی اب دیکھیں نا, بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کا توکل بڑا مضبوط تھا اللہ رب العالمین کی ذات پر. اچھا پھر اس کا, سوری آپ کی بات آپ کنٹینیو کیجئے گا, بعد میں سائنٹیفکلی بھی پروف ہوا کہ جس کا ول پاور مضبوط تھا بالکل وہ بچ گیا, اس کو اچھا ول پاور بھی آئے گا نا جو اسلام نے ہمیں سکھایا, یعنی کہ اسباب ختم ہو گئے. یعنی کہ ایک ایسا مرض ہے کہ جس کی نہ دوا ہے, اور سائنسی تحقیق کے مطابق اس طرح کی ویکسین 8-10 سال لگتے ہیں تجربات کے بعد, اور کسی کے پاس نہیں ہے دنیا میں, وہ تو بعد میں آنا شروع ہوئی نا. تو جب اسباب سے ماورا ہو کر کسی ذات پر کسی کا توکل تھا تو وہی اس کے لیے افیکٹو تھا, اور وہ رب کی ذات ہے جو مسبب الاسباب ہے. آپ کچھ کہیں. جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ کووڈ کے دور کے اندر ہی بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جن کو
मामूली सा कोविड हुआ, दुनिया से चले गए। ऐसे ही। यानी वो इतना वो परेशान हो गए, पैनिक में आ गए, विल पावर ही उनकी खत्म हो गई, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल ख़त्म ही हो गया, तो वो दुनिया से चले गए। अच्छा, बाज़ ऐसे थे कि जो इनके सेंटर्स में चले गए, लेकिन उनकी विल पावर मजबूत थी, अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा मजबूत था कि मुझे जो बीमारी मेरे नसीब में है, तकदीर में है, वही लगेगी, उसके अलावा कोई भी वारिस आ जाए मुझे लग ही नहीं सकता। तो फिर जाहिर है कि वो फिर उन सेंटर से भी बाहर निकले। हम ऐसा सबके बारे में तो नहीं कह सकते कि जो लोग दुनिया से गए उनका तवक्कुल कमजोर था, लेकिन ऐसा जरूर था कि विल पावर जिनके पास था, जिन्होंने इसको हिम्मत से देखा। अच्छा, फिर इसमें अलग अलग कैटेगरीज थी, जिनकी उम्र पहले ही ज्यादा थी, पहले ही किसी बीमारी में मुब्तला थे, तो कोविड ने उनको ज्यादा इफेक्ट किया। अल्लाह उन सबकी मगफिरत फरमाए जिनका कोविड में इंतकाल हुआ। नो डाउट शायद, हाँ नाज़रीन, अब इस कहानी के पीछे भी एक बात समझ लेना, यानी हम लोगों ने, वी आर द जनरेशन, हम वो लोग हैं जिन्होंने कोविड को एक्सपीरियंस किया। आज इस कोविड से पहले 50-100 साल तक किसी ने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। हो सकता है, अल्लाह करे कभी ऐसा ना हो, आज से 100 साल बाद लोग कहेंगे कि एक जमाना ऐसा आया था 2019 में कि जनाब एक ऐसा वायरस आया था जो दिखता नहीं था मगर उसने दुनिया को बंद कर दिया था। जैसे भाई याद है हमारा उमर, आप कई बार ये बात करते थे कि यार 2 जगह ऐसी है कि जहाँ वो जगह ना बंद होती है ना कारोबार खत्म होता है। वो एक एयरपोर्ट है और एक हरमैन तैयबा है। वहां वो बंद ही नहीं हो सकता और एयरपोर्ट का कारोबार बंद नहीं हो सकता। कारोबारी लिहाज से बंदा सोचता है कि अरे इन 2 जगहों पर जो है ना, यानी वहां तो बरकत है कि यार हर वक्त तवाफ चल रहा होता है, और यहाँ कारोबार बंदा एयरपोर्ट पे करे। एयरपोर्ट बंद हुए और तवाफ और हरमैन तैयबैन भी क्लोज हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है नाजरीन, मैं कोविड के ज़माने में मक्के शरीफ गया था। वो कैसे पहुंचा था वो एक अलग पूरी स्टोरी थी। हम मदीने शरीफ गए तो हरम शरीफ बंद था और हम बाहर बैठ के गुंबद खजरा की ज़ियारत कर ली, दुआ की। अब जब मक्के जाने लगे ना तो हरम शरीफ भी वो भी बंद था, तो वहां तो बाहर से काबा नजर नहीं आता। तो अब करे क्या? पूरा सन्नाटा भी कह, सन्नाटा कहते किसको है ना, उस दिन समझ आई ना, मतलब बिल्कुल क्लोज एवरीथिंग। तो पता नहीं क्लिक हुआ कि यार ये जो हरम शरीफ के सामने होटल है, क्या उसमें कमरा मिल सकता है? तो तलाश किया तो एक होटल खुला हुआ था और हमने कहा उसमें कमरा वो लेना है कि जिससे काबा नजर आए, काबा भी हो। वो भी मिल गया। हम 3-4 दोस्त थे, हम चले गए उस रूम में। जब उस रूम में जाकर यकीन करें जब काबे को देखा ना, तो अच्छा हमारे साथ एक बच्चा था, असद भाई, एक छोटा बच्चा था और एक उनके वालिद साहब थे, वो मक्के में रहते थे, वो भी मिलने आ गए, तो वो भी रूम में आ गए। सभी रोए, जितने से कमरे में सभी रोए, क्योंकि कई महीनों बाद काबा देखा था और काबे का तवाफ ना होना ये मुसलमान के लिए पहले ही बहुत बड़ी तकलीफ की थी, एक्सेप्टेबल नहीं था। हम सभी रोते रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि हम जब नॉर्मल हो गए तो हम कुछ चाय पानी के लिए पीछे आए ना, तो वो जो बच्चा था ना, वो कांच से ही चिपका रहा, छोटा सा बच्चा था, इतनी एज होगी, वो हटे ही ना, उसको निकाले फिर चिपक जाए कांच से। यानी वो काबे कोई टिक टिक की बात के। मैंने कहा इसके वालिद को कहा इसका मसला क्या है? कह रहे अब्दुल हबीब भाई हम मक्के के रहने वाले हैं, हम रोज काबे पे जाते थे, ये आइडिया तो हमें आया ही नहीं जो आपने किया। हम मक्के में रहकर 6 महीने से हमने काबा नहीं देखा है, ये आपने आकर हमें सुझाया आइडिया कि किसी बिल्डिंग से जाके काबा देखा जा सकता है। मेरा बच्चा रोज काबे को देखता था, तो इसके लिए तो ये शॉक है, यानी वाकई वो बच्चा हमसे बात करना भूल गया था। वो उसी बस जिसको कहते हैं ना टिकटिकी बांध के काबे को देख रहा, काबे पे पड़ी जब पहली नजर। तो वो जो नजर थी ना, वो नजर भी कुछ और थी, उसमें गम भी था, हसरत भी थी, उसमें हसरत भी थी, उसमें अल्लाह से दुआएं भी थी कि अल्लाह इस बला को दूर कर दे। मगर नाजरीन, अब कहानी के पीछे कहानी क्या है? वी ऑल एक्सपीरियंस्ड कोविड। हमने दुनिया को बंद होते देखा, एक ऐसे वायरस से बंद होते देखा। वायरस था नहीं था वो अलग बहस है कि जो हमें नजर नहीं आया, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है ना अल्लाह ने दोबारा नई जिंदगी दी। लाखों लोग दुनिया से गए ना, क्या इस कहानी से सबक लिया? इस कहानी यानी वाकई ऐसा लगता बहुत तो करीब से देखा, सब दूसरे लफ्जों में कई घरों से जनाजे उठे, मेरे खानदान से लोग गए, हमारे कई खानदानों से लोग गए, यानी हमने करीब से मौत को देखा और हम सबको लगता था कि हम भी पता नहीं बचेंगे कि नहीं। लेकिन अब उसके बाद भी गुनाह, उसके बाद भी वही नाफरमानियां, उसके बाद भी कोई सबक ना लिया, तो फिर कौन सा सबक हमें झंझोड़ेगा? वो कौन सा सबक है जो हमें राह रास्त पर लाएगा? प्लीज ट्राई टू, यही तो अल्लाह की तरफ से हमें निशानियां दिखाई जाती हैं और कितनी शानदार तरीके से हमें समझा दिया गया कि हमारी कोई औकात नहीं है। वही तो है जो निजाम में हस्ती चला रहा है। वो जब चाहे दुनिया को बंद कर सकता है, वो जब चाहे हमारे कारोबार बंद हो सकते हैं, वो जब चाहे हमारी प्लानिंग तबाह हो सकती है। यानी कितनी प्लानिंग्स, कितनी टिकटें बुक थी, कितने हॉल बुक थे, कितनी शादियां बुक थी, क्या था जो नहीं था। लोग मुल्कों में फंस गए, यानी मैं क्या क्या बताऊं, यानी कोई आई नहीं के लिए भी नहीं था सब, ये एक साल लोग फंसे रहे हमारे। अच्छा हमारे साथ तो क्या हुआ, हम तो कोविड के दौरान फंसे ना। हमारे साथ क्या हुआ कि हम उस वक्त इजिप्ट में थे,
लास्ट कोविड पे फ्लाइट शायद वी आर दोस्त कि हमने लास्ट कोई फ्लाइट ली होगी। हुआ ये कि हम जब ट्रैवल शुरू किया ना तो आवाजें चाइना से आना शुरू हो गई थी। कुछ लोगों ने कहा भी कि यार ये कोई वायरस आ रहा है, ऐसा ट्रैवल ना करें। अरे हमने कहा कुछ नहीं होता भाई, हम तो ट्रैवल करते हैं। सोचा ही नहीं था ना कभी ऐसा। हमने कहा यार उस मुल्क में बंद होगा ना। तो हुआ ये कि हम इजिप्ट गए, हमने मिस्र पूरा डिस्कवर किया, उसकी वीडियोस भी बनी, मद्दी चल के देखा भी, राजों की सरजमीन, घोड़े पे बैठ, हाँ वो सारा कुछ था, घोड़े पे भी बैठे, जो भी हुआ, एहराम मिस्र, और सारा रिकॉर्ड किया। अच्छा हमारे साथ देखिए अब वही वाली बात, हमने सऊदी एयरलाइन ली थी, हमारी प्लानिंग और है और अल्लाह की प्लानिंग है और उसके जो इरादे हम तो नहीं जानते। हमने सऊदी एयरलाइन ली थी कि हम जाते हुए हमारा 12 घंटे का स्टॉप ओवर था और वापसी में हमने सोचा था मदीने शरीफ जाएंगे। तो 12 घंटे के स्टॉप ओवर में मैंने कहा यार तवाफ ना कर लें, जद्दा हम गए, इस्लामी भाई से मिले, या उम्रा कर लें। तो जो मेरे साथ थे 5-7 से, मैं कहा आप हो जाएगा उम्रा, मैंने कहा हो जाएगा। हमने नियत की, एहराम बांधा, हम गए। हमें तवाफ के लिए रोकने की भी उन्होंने कोशिश की कि उस जमाने में उन्होंने वो कोविड की वो करना शुरू कर दी थी। अच्छा एसओपीज बनाना शुरू कर दी थी कि भाई आपके पास एप्लीकेशन है कि नहीं यार आपके पास। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, हम चंद घंटों के लिए आए, हमने उम्रा किया और हम वापस जद्दा गए। मदीना शरीफ नहीं जा सके क्योंकि फ्लाइट ही 12 घंटे का स्टॉप ओवर था। हम मिस्र चले गए, वापसी में आराम से इंशाल्लाह मदीना शरीफ आएंगे। जब हमारी फ्लाइट थी ना उससे एक दिन पहले ऐलान हुआ कि अरब शरीफ का एयरपोर्ट सारे बंद हो गए हैं, कोई फ्लाइट वहां नहीं जा सकती। अच्छा। हमें जाना है अरब शरीफ था, कायरो से हमारी जद्दा फ्लाइट थी और जद्दा से कराची फ्लाइट थी। हम सऊदी एयरलाइन के दफ्तर में गए, हमने कहा भाई हमारे तो बुक है, बोले कुछ नहीं बुक, सब खत्म, कोई एयरपोर्ट नहीं चलेगा। हम वापस कैसे जाएं पाकिस्तान? बोला आप पाकिस्तान भी नहीं जा सकते हमारी फ्लाइट से, यानी हमारी फ्लाइट जद्दा जाएगी नहीं यहाँ से। अच्छा एयरपोर्ट ही क्लोज। तो अब क्या तरीका है? फिर उन्होंने हमें किसी और एयरलाइन में शिफ्ट किया, हम किसी और एयरलाइन से पाकिस्तान आए और हम पाकिस्तान पहुंचते तो उससे 3-4 दिन बाद पाकिस्तान का एयरपोर्ट भी बंद हो गया, टोटल बंद हो गया टोटल। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ नाजरीन कि कितने, अच्छा हाँ मैं जो बताना चाहता लोग जो फंस गए, हमारे साथ बिलाल मदनी भाई थे, वो हम उनको इजिप्ट में छोड़ के आए कि आप मदनी काम आप करें तो आप 15-20 दिन बाद आ जाइएगा। वो बेचारे मेरा 6 महीने फिर वहां रहे। तो ऐसे कितने लोग थे कि जो दुनिया में कहां कहां फैमिली का कहीं रुक गई, बच्चे कहीं रुक गए, घर वाले कहीं रुक गए। तो ये सब चीजें क्या सबक नहीं है? क्या हम सब के लिए लेसन नहीं? क्या और कोई सबक सीखना है हमने? उसके बाद भी अल्लाह पर यकीन मजबूत ना हो, अपने इरादों पर ही ख्यालात हो कि जनाब मेरे इरादे सब कुछ है, मेरी प्लानिंग ही सब कुछ है, मैं अगले को बर्बाद करके छोड़ूंगा, मैं जनाब को हराम कमा कर भी तरक्की करके दिखाऊंगा। जनाब आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा रब चाहे तो कितने मिनटों के अंदर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। रब के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन। अच्छा ये तवक्कुल की जो अमीर आले सुन्नत फरमाते हैं ना कि तकदीर के फैसलों को तदबीर के नाखूनों से बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही तकदीर की गिरों को तदबीर के नाखून से खोला नहीं जा सकता। तो आप गिरें लगी हुई है ना अगर, तो वो भी अल्लाह की तरफ से ही है। जे सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नु चुल्ले पा। मैं एक और बड़ा खूबसूरत जुमला आपको बताता हूँ नाज़रीन। अगर आप किसी मुश्किल में ना, किसी परेशानी में, मैंने एक चीज़ सीखी है तो मैंने कहा आपको भी अर्ज कर देता हूँ, शायद किसी को काम आ जाए, टेंशन में होगा, परेशानी में होगा, बीमारी में हो, या किसी कर्जे में है, या खुदा ना खास्ता कोई और प्रॉब्लम है। बड़ा कमाल का जुमला सीखा, वो किबला मुफ्ती कासिम साहब ने 2-3 दिन पहले बात की थी। फरमाया कि मुश्किलात जो है ना छोटों को मिटाने आती हैं, बड़ों को बनाने आती हैं। वाह वाह वाह। अब इस एक जुमले की लज्जत लीजिए खाली आप। अगर आप पर कोई टेंशन है ना और आपको लग रहा है मैं बिखर रहा हूँ, मैं खत्म हो रहा हूँ, तो समझ लो भी आप बड़े हुए नहीं है। और अगर ये मुश्किल आपको स्ट्रॉन्ग कर रही है, ये मुश्किल आपको खड़ा कर रही है, मुश्किल से आप सीख रहे हैं, तो वाकई आपकी ग्रोथ सही हो रही है। ट्रेन योरसेल्फ। डिफिकल्टी के बगैर लाइफ नहीं गुजरेगी। आपको टेंशन्स भी आएंगी, आपको प्रॉब्लम भी आएंगी, आप पर हमले भी होंगे, आपके खिलाफ भी बातें होंगी। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला की रहमत साथ है और आपने कुछ गलत किया नहीं है तो फिर किसी चीज़ से डरिए नहीं, अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखिए, अल्लाह ताला मदद करने वाला है। दर्द और दुख की रात भी ढल जाएगी, एक जैसे दिन रहा करते नहीं। ये जो तवक्कुल की बात हुई थी तो इसमें भी हमें समझना है कि तवक्कुल का मफहूम क्या है। जैसे कि असद भाई ने शेखुल कुरान मुफ्ती कासिम साहब का जो वाक़या जिक्र किया, फिर हम अहादीस में देखते हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारे घर का सामान लेकर हाज़िर बारगाह रिसालत हो जाते हैं। फ़ारूक आज़म का अपना अंदाज़ है, दीगर सहाबा का अपना अंदाज़ है। तो जिस तरह ईमान की कैफियत और दरजात हैं, तो इसी तरह तवक्कुल के भी दरजात होते हैं। एक है अवाम का तवक्कुल और एक है खवास का तवक्कुल। अगरचे औलिया के इस तरह के वाक़यात हम पढ़ते हैं, वो एक तरगीब के लिए होता है, मोटिवेशन के लिए होता है, लेकिन अवाम का तवक्कुल जो बयान किया गया है, इमाम अहले सुन्नत ने इसकी तशरीह फरमाई कि असबाब को इख्तियार करके भरोसा रब पर किया जाए, उन असबाब पर भरोसा ना किया जाए। यानी असबाब को तर्क कर देने का नाम तवक्कुल नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं कि मैं ज़ाहिरी असबाब इख्तियार नहीं करूँगा और रब पर भरोसा है, तो ये एक हमाकत है। क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में
ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا رسول اللہ میرا سواری کا جانور ہے, اس کو میں کھونٹے سے باندھ کر رب پر بھروسہ کروں یا اس کو ویسے ہی چھوڑ کر رب پر بھروسہ کروں؟ سرکار نے فرمایا قید و توکل, کہ اسے باندھو پھر توکل کرو. تو کرنا یہ ہے کہ جو کیونکہ رب تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے, اس جہان کو اللہ تعالیٰ نے عالم اسباب بنایا ہے, تو ظاہری جو مدد کے, نفع حاصل کرنے کے, کسی ضرر سے بچنے کے اسباب رب کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں, ان کو اختیار کرنا ہے, لیکن ان پر ٹرسٹ نہیں کرنا, لوگوں پر اعتماد نہیں کرنا. لوگوں سے معاونت لینا یا ظاہری اسباب کو اختیار کرنا, اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو رب پر بھروسہ نہیں ہے. دیکھیں اس کو اس طرح سمجھیے کہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جناب پیسے ہوں گے تو مشکل آئے گی تو حل ہو جائے گی, پیسے ہوں گے بیمار ہوں گا تو علاج کروا لوں گا, پیسے ہوں گے تو جناب میں مکے مدینے بھی چلا جاؤں گا. یہ سوچ غلط ہے. یقیناً پیسوں کی حاجت رہتی ہے, مگر اصل چیز یہ رب چاہے گا تو ہوگا. آپ بیمار ہو جائیں اور دنیا کا بیسٹ ہاسپٹل آپ چلے جائیں اور بیسٹ ڈاکٹر اس میں ہائر کر لیں. یہ کووڈ کا ہی لے لینا. ہاں یہ کیا کووڈ کیا کے نہیں اندر تھا, سب تھا نا. ہاں سب تھا, لیکن علاج نہیں دے رہا. بلکہ مجھے تو واقعہ یاد آ گیا, میں نے آن ایئر بھی سنایا تھا, یوسف بھائی بھی جانتے ہیں ان کو. کووڈ جب بالکل پیک پر تھا نا تو کراچی کے کسی ہاسپٹل میں جگہ نہیں تھی, اور خاص طور پہ وہ آکسیجن والی تو وہ مشین والی ملتی نہیں. تو ہمارے ایک بہت کلوز ہیں, اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے, ان کو کووڈ ہو گیا. عمر بھی بڑی تھی, 70+ تھے. ان کے بھتیجے کا مجھے فون آیا, کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی جتنے پیسے لگتے ہیں نا, یعنی میں جانتا ہوں وہ بندہ 10 کروڑ میں کہتا ہے 10 کروڑ بھی دے دیتا, اتنے بڑا آدمی, میرے انکل کے لیے کہیں سے بیڈ ارینج کر دیں. میں نے بہت کوشش کی, لیکن مجھے سب طرف سے جواب آیا کہ لوگ کیوں میں ایمبولینس میں بیٹھائے ہیں لوگوں کو, باری نہیں ہے. اللہ, اب یقین کریں ان کا 3-4 دن بعد وصال ہو گیا. یعنی وہ بندہ پورا ہاسپٹل بنا سکتا ہے. یعنی پھر وہ بات سمجھ آئی کہ اگر آپ اللہ نے, اچھا یہ تو چلے ایک ایمرجنسی تھی, میں نارمل مثال دے دیتا ہوں. آپ کے پاس ہاسپٹل بھی مل گیا, آپ کے پاس پیسے بھی ہیں, آپ نے بیسٹ ڈاکٹر ہائر کر لیا, لیکن اگر رب نے شفا نہیں دینی, شفا نہیں ملنی. کئی لوگ ایسے جن کے بارے میں ڈاکٹروں نے کہہ دیا 3 دن سے زیادہ نہیں جیے گا, وہ شاید ڈاکٹر کا انتقال ہو گیا, وہ اب بھی زندہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو اللہ نے جب اگر شفا دینی ہے یا رب نے زندگی رکھی ہے تو اس کو کوئی چیز نہیں. لگژریز کی آپ نے بات کی, اسی سے ریلیٹڈ چلو اب کووڈ کا تذکرہ ہو رہا ہے, یعنی بظاہر آسائش بندے کو آرام دیتی ہے. ان دنوں میرا بھی سفر تھا جوہانسبرگ کا. وہ دن تھے جب 15 دن یہ ملک کھلے ہوں گے, یہ بند ہوں گے, پھر جب 10 دن ہو جاتے تھے تو پھر آتا تھا بھی اب 10 دن کے لیے یہ بند ہے, یہ کھلے ہوئے ہیں. ایسے گرین کنٹریز تھیں, اورنج جو چل رہا تھا نا. اچھا میری واپسی تھی جوہانسبرگ سے, تو اب جیسے ہی 15 دن قریب آئے, 10 دن کے بعد پھر اعلان ہو گیا کہ وہاں سے یہاں کی فلائٹس ہی نہیں ہیں. اچھا آپ وہی تھے ان دنوں؟ وہیں تھا میں, رمضان میں گیا تھا. اچھا, تو اب آپ یقین کریں جس جگہ پر جوہانسبرگ کا اسٹوڈیو ہے اس کے برابر میں ایک عمارت ہے, تو مجھے وہاں پر ٹھہرایا انہوں نے, کیونکہ فیضان مدینہ میں دیگر جگہوں پر SOPs تھی ظاہر ہے کہ وہاں پہ. اچھا وہاں پہ کیا نہیں تھا میرے پاس, یعنی کہ پورا روم ہے, انتہائی لگژری روم ہے, ہر سہولت جو مجھے چاہیے وہ ہے, بہترین سحری, بہترین افطاری, لیکن میں ہوں اکیلا. کہہ دیں آپ, کہہ دیں تنہائی ہے. اچھا اب مجھے اسٹوڈیو کے برابر میں ہے وہ جگہ, اب مجھے وہاں پہ ریکارڈنگ کرنی ہے. ان دنوں رمضان تھا تو وہاں سے ایپیسوڈ ریکارڈ کر کے یہاں بھیجنے تھے. اب بندہ ایک دن میں کتنی ریکارڈنگ کرے گا, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ, اس کے بعد تو آپ ظاہر ہے اب 3-4 گھنٹے ریکارڈنگ کی, کہیں آپ اجتماع میں نہیں جا سکتے, کہیں بیان نہیں کر سکتے, باہر آپ نکل نہیں سکتے. یعنی اس دن یہ احساس ہوا جو ہم کتابوں میں سنتے پڑھتے ہیں کہ یار آسائش ہی صرف آرام دہ چیز نہیں ہوتی بلکہ آپ کا مینٹل لیول. اچھا میں آپ کو اس کی الٹ مثال دیتا ہوں. اچھا آپ کے پاس یہ لگژریز نہ ہوں, چٹائی ہو, اس کمرے میں اچھا سا پنکھا بھی نہ ہو, اور آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہو. ہاں جی, وہ آپ کا لگژری کمرہ اچھا تھا یا وہ کمزور کمرہ؟ یعنی وہ لوگ خوش تھے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ قید ہوئے, بڑے لگژری میں نہیں, وہ لگژری نہیں تھے. اور وہ لوگ جو لگژری میں تھے کاٹنے کو دوڑے, یعنی وہاں کی ہر سہولت 2-4-6 دن کاٹنے کو دوڑے گے. یار یہ کیا ہے, تو اس دن پھر اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوا. بہت ساری ایسی نعمتیں کہ جن کو بہت نارمل. ایک سلسلہ آپ کو ریکمنڈ کروں گا جو ہمارے نیو ویورز بنے ہیں, اور خاص طور پہ بعض اوقات رمضان میں نیو ویورز بنتے ہیں, یا یہ پروگرام سوشل میڈیا پہ دیکھیں. کووڈ میں ایک اور ریمارکیبل کام جو مدنی چینل نے کیا. مدنی چینل کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس وقت لوگوں کو خوف کی جو فضا تھی نا, یعنی چینل کھولتے تھے نا تو جس طرح کرکٹ میچ کا اسکور آتا ہے نا, اس طرح اسکور آتا تھا کہ آج کی اموات جو ہے نا 50,000 تو 20,000 تو 10,000, امریکہ میں اتنے مر گئے, تو وہاں اتنے لاشیں اور ایمبولینسیں, یعنی اتنا خوف, لوگ جس کو کہتے ہیں نفسیاتی مریض ہونے لگ گئے تھے. اور مدنی چینل پر ایک پروگرام شروع کیا گیا جس کا نام تھا دلوں کی راحت, اور یہ پروگرام میرا خیال ہے شاید 4 سے 5 مہینے
کنٹینیو چلا اور روزانہ کیا گیا. اس میں امیر اہل سنت نے بھی وقت دیا, نگران شورا نے وقت دیا, مجھے بھی کچھ موقع ملا, اشفاق مدنی بھائی اس میں ساتھ تھے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں 1 سے 1.5 مہینہ اپنے گھر سے لائیو ہوا, کیونکہ گھر سے اترنے نہیں دیتے تھے, تو وہاں ڈیوائس پہنچائی گئی. امیر اہل سنت اپنے گھر میں ہوتے تھے, نگران شورا اپنے, یعنی ہم بھی جمع نہیں ہو پا رہے تھے, لیکن پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا. اور اس کے بعد جو کالز آئی ہیں, یہ پروگرام پورا یوٹیوب پر موجود ہے مدنی چینل کی, جہاں بہت ساری کاوشیں ہیں. آپ پلیز اس کی صرف کال سن لیجئے. لوگوں نے روتے روتے, اور صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں لاک ڈاؤن تھا, انہوں نے روتے روتے فون کیا کہ ہمیں پتا چلا کہ ہماری دعوت اسلامی نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ ہم روز 2-3 گھنٹے آپ کے ساتھ گزارتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے 3-3 گھنٹے ہم بیٹھتے تھے. اچھا ہمیں بھی بند کر کے کہاں جانا ہے, پروگرام بند کر کے ہم نے بھی اسی کمرے میں رہنا ہے. سب کو کاٹ رہے, ہم نے کہا کہ چلنے دو, رات 1 بج گیا ہے, کوئی بات. لوگ بھی دیکھی جا رہے ہیں, ان کو بھی صبح کہیں کام پہ نہیں جانا ہے, تو وہ تو بند کرتے تو پھر بھی کہتے تھے نہ بند کریں. تھی نہیں کسی کے یعنی اتنا اس پروگرام کو لائک کیا گیا. تو مدنی چینل کے جہاں اور کمالات ہیں, اس مشکل وقت میں جو امت کو سہارا دیا, جو دلوں کو راحت دی, وہ یوٹیوب پر پروگرام موجود ہے, اس کو ضرور دیکھیے. اور آپ کو اس میں جو امیر اہل سنت کے انداز تھے, اور میں نے امیر اہل سنت کو بالکل نئے رنگ میں دیکھا. اس میں آپ مسکراتے تھے, آپ ریلیکسیشن کی باتیں کرتے تھے, آپ وظائف بتاتے تھے, موٹیویٹ کرتے تھے, اتنا موٹیویٹ. اچھا ان دنوں جو ہے نا, مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ جو نا خوف والی باتیں ہیں, جو امیر اہل سنت جو بعض اوقات جو ہے نا سمجھانے کے لیے ڈراتے تھے کہ بھائی جہنم اور قیامت کی باتیں بھی کرنی چاہیے لوگوں کو, لیکن اس وقت ساری رحمت کی اور ریلیکسیشن کی اور سافٹ گفتگو ہوتی تھی, موقع کی مناسبت, کمال تھا. یعنی تو یہ بھی مدنی چینل نے ایک کمال کارنامہ. چلے یاد آ گیا, کووڈ پہ ہم چلے گئے, تو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ مدنی چینل کے جس کو کہنا کہ سروسز میں مدنی چینل کے کریڈٹ پہ یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے کہ پوری دنیا کے چینل خوف پھیلا رہے تھے, مدنی چینل راحت پھیلا رہا تھا لوگوں کو, جو ہے وہ کہانی کے پیچھے اصل کہانی جو ہے وہ بتا رہا تھا. جی اسد بھائی آپ بھی کوئی, ویسے تو آپ نے بہت سارے واقعات سنائے, لیکن اسپیشلی کوئی اور آپ سنا. آج میں آپ نے جو بات کی, ابھی تک کووڈ سے نکلے نہیں تو میں نے ہیں, آج تو کووڈ سلسلہ ہو گیا. چلے جی, میں نے کہا جی کووڈ میں ہم بھی تھوڑا حصہ, اچھا ہاں آپ بھی تو تھے اس زمانے میں, ہم بھی تو زندہ تھے, آپ اپنی باتیں کر رہے ہیں, ہم بھی زندہ تھے, اور 2019 کے بعد تھوڑی پیدا ہوئے ہیں. بالکل جی بتائیے. تو اس میں یوں تھا کہ 2019 میں ہمارا الحمدللہ مارچ کا مہینہ تھا شاید, مجھے جو یاد پڑتا ہے, ہمارا ذہنی آزمائش کا قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہو رہا تھا. ارے ہاں, تو اب اس میں یہ تھا کہ پاسپورٹ بھی بن چکے تھے, کچھ لوگوں کے ویزے بھی لگ چکے تھے, ٹکٹ ساری بک کروا لی تھی, یعنی پراپر تیاری تھی. اور بس ایک ڈیٹ بھی ہمیں مل چکی تھی کہ اس ڈیٹ کو ہم نے سوئے مدینہ روانہ ہو جانا ہے. اچھا جانے سے چند ہی دن پہلے جو ہے نا یہ کووڈ آ جاتا ہے. اللہ, اور اس وقت جو عاشقان رسول کی حالت تھی, اس وقت جو ایک افسوس کی کیفیت تھی, رقت تھی, وہ واقعی اب بھی یاد آتا ہے تو ایک کیفیت بن جاتی ہے. بہرحال تو اس وقت ہم جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے, اور اس کے بعد پھر الحمدللہ قافلہ بنا, تو اس میں ذہنی آزمائش کے جو اسلام بھائی تھے تو وہ گئے. ابھی بھی الحمدللہ سیزن 15 کے جو ہمارے اسلامی بھائی تھے ہمارے ساتھ اس وقت وہ مکہ مدینے میں موجود ہیں, اور وہاں ذہنی آزمائش ماشاءاللہ یوسف بھائی بھی پروگرام کر رہے ہیں تصور میں اور اینیمیشن میں, تو کعبے تک پہنچا رہے ہیں, حاضر ہیں ہم ماشاءاللہ. تو اس کی تھیم بھی یہی ہے, یہ سوال جواب کے ذریعے ماشاءاللہ. یہ بیسیکلی ایک کوئز پروگرام ضرور پلان کیا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اینیمیشن جرنی ہے. واہ, اور اس کا ٹریول ہم نے 3 اسٹیپس میں بنایا ہوا ہے, یعنی 3 ہمارے پڑاؤ ہیں. پہلے پڑاؤ کے اندر 6 کنٹیسٹنٹ ہمارے درمیان ہوتے ہیں, جن کے درمیان ہم مقابلہ شروع ضرور کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاس جو ایک ہم نے تھیم دی ہے, تصور میں ایک پورا پروگرام جو ڈیزائن دیا ہے, اس کے پاس ہمارے پاس جو ہے وہ 4 ٹکٹس ہوتے ہیں جو ہم 4 جیتنے والوں کو دیتے ہیں. اور پہلے راؤنڈ کا جو کام فاسٹ کر لے گا وہ 4 جو ہے نا وہ اگلے راؤنڈ میں جانے میں کامیاب ہو جائیں گے. 2 بندے ہمیں ایئرپورٹ پر چھوڑنے والے ہو جائیں گے, اور 4 بندے جو آگے ٹریول کرنے والے ہو جائیں گے. رہا جاتا ہوں تنہا, تو 2 کو روتا روتا چھوڑ کے آگے نکل جاتے. پھر اب جو ہے وہ پھر وہاں سے یہ باقاعدہ اینیمیشن کے ذریعے دکھایا جاتا ہے کہ کراچی ایئرپورٹ سے ہمارا طیارہ جو ہے وہ فلائی کرتا ہے اور جدہ ایئرپورٹ پر لینڈ ہوتا ہے. پھر وہاں سے ہمارا ایک نیا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے کہ اب آیا جدہ کا ساحل, اب آئے گا مکہ, چلیں گے مدینہ. اب وہاں پر ہم نے 2 اسٹیپس بنائے ہوئے ہیں, اور وہ پھر تھوڑا سا چونکہ اب ہم عرب کی سرزمین پر پہنچ چکے ہوتے ہیں تصور میں, تو اب ذوق اور شوق کی باتیں کرتے ہیں, کچھ اشعار شامل کرتے ہیں. ایک شعر پر ہم پہنچاتے ہیں حدود حرم پر, اور دوسرے شعر میں وہ صحن حرم پر سیگمنٹ میں وہ پہنچتے ہیں. اور اینیمیشن کے ذریعے وہ باقاعدہ دکھایا جاتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر میں پارٹیسپیٹ ہوں تو میری جو ہے وہ ٹیکسی
تصویر لگے گی اس کے اوپر, وہ ٹیکسی پہنچے گی حدود حرم پر, دوسرے سوال کا جواب دیں گے تو وہ جائیں گے. اچھا, پھر جو ہے وہ جو پہنچ رہا ہے اس تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے, ٹریول کر رہا ہے. وہ اینیمیشن کے ذریعے ہمارے ناظرین کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کو خود بھی جو ہے نا وہ تصور ہو رہا ہوتا ہے کہ یار واقعی میں جو ہے وہ. اب پھر جو ہے وہ تیسرا ہمارا اسٹیپ شروع ہوتا ہے کہ میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی, کرم کا تیرے شکریہ یا الہی. یہ ہمارا 30 اسٹیپس کا سیگمنٹ ہے, اور اس کے اندر ہم نے قرآن پاک کے 30 پاروں کی مناسبت سے 30 اسٹیپس بنائے ہیں, اور ہر اسٹیپ قرآن پاک کے ایک پارے کو یہ ہائی لائٹ کرتا ہے. اب ایک کاؤنٹر چلایا جاتا ہے, 7 ڈیجٹ کا ہم نے کاؤنٹر بنایا ہے. میرا نمبر اگر 4 آیا تو قرآن پاک کے چوتھے پارے سے میرے لیے سوال ہوگا. اگر سوال کا صحیح جواب دے دیا تو میں پھر حرم کے چوتھے اسٹیپ پر پہنچوں گا. اچھا, اب ہم نے حرم کی پوری اینیمیشن ایک جو ہے وہ جنریٹ کی ہے, اور اس میں دکھایا جاتا ہے کہ پہلے اسٹیپ پر آپ حرم کے گیٹ پر پہنچے ہیں, دوسرے اسٹیپ پر آپ کولر کے ذریعے تو چلو آپ پہنچاتے ہیں, پھر حقیقی طور پہ بھی اس میں کوئی جائے گا کہ نہیں؟ حقیقی طور پہ تو وہ ہے نا, کہاں جسے بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. لیکن یہ واقعی بڑا خوبصورت پروگرام ہے. ہر اب ٹائمنگ چینج ہوئی ہے کہ ہونے والی ہے ابھی ہونے والی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی انشاءاللہ, اور بیٹر ٹائمنگ پہ آ رہی ہے انشاءاللہ. حقیقی طور پر بھی کچھ ہے نا, پلان ہے ہمارا انشاءاللہ, تو آگے جا کے کسی جیتیں اسٹیج گے پہ جا کے ان کو ہم دے رہے ہیں. اسپیشل پروگرام ہوگا آپ کا اس کے بارے میں. جی ناظرین جناب, یہ پروگرام بھی دیکھیں, حاضر ہیں ہم, اور مدینے کی بھی باتیں ہوتی ہیں, مکے کی باتیں بھی ہوتی ہیں, اس کی ٹائمنگز انشاءاللہ جلد بتا دیے جائیں گے آپ کو. تو یہ بڑا پیارا پروگرام ہے. اسد بھائی آپ کچھ ہمارے لیے کوئی اور واقعہ بتائیں. اصل میں واقعات ہیں, یوں سمجھے کہ کہانیاں ہیں, اور ہم سب کے ساتھ ہوں گے. میں ایک لیٹسٹ اپنی شیئر کر دیتا ہوں, پھر سب اس میں حصہ لیں گے, اور وہ ہے شادی کی دعوت. اچھا پرسنلی شادی کی دعوت تو ظاہر ہے ملتی ہے, ظاہر ایک ادارے سے وابستہ ہیں, دعوت اسلامی ہے, محبت ہے, لیکن جانا بہت کم ہوتا ہے, مصروفیت بھی ہوتی ہے. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ کیونکہ یہ کہ سال میں 1-2 جگہ جہاں صلہ رحمی نہیں ہے اور کوئی ایسا کمپلسری نہیں ہے تو بہت کم جانا رہتا ہے. تو کسی نے کہا کہ آپ جو ہے وہ عموماً نظر نہیں آتے, صحیح دعوت میں نہیں آتے, دعوت میں نظر نہیں آتے. اب فلاں کی شادی تھی آپ نہیں تھے, فلاں کی شادی تھی, حالانکہ ان میں سے بہت سو میں دعوت ہوتی ہے. لیکن تو اس کہانی کے پیچھے کہانی ہے وقت پر دعوت کا شروع نہ ہونا. اچھا, ابھی یہ تو صرف آپ کے لیے پرابلم نہیں ہوگا میرا خیال ہے. میں نے کہا نا کہ یہ کہانیاں ہیں اور شاید سب کے ساتھ ہوں گی. اچھا, عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو وقت دیا جاتا ہے اس پر کام شروع نہیں ہوتا. تو بہت عرصے کے بعد پچھلے ہفتے جانا ہوا, میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ کچھ تبدیلی ہو گئی ہو. صحیح. اور اس نے بھی کہا کہ نہیں آپ بالکل آئیے گا ٹائم پر, تو ٹائم پہ شروع کر دیں, ٹائم پر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اور ہمارے خاندان کا دعوت دیتے وقت وہ ایسا رواج ہے, اور ایک دادا ابا ہیں وہ سب کو وقت پہ لے آتے ہیں. میں نے کہا ہو سکتا ہے اتنے وثوق سے کہہ رہا ہے. تو پہنچ گیا میں, ٹائم پر پہنچ گیا. تو تقریباً 1.5 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا. دادا ابو ہی ہوں گے پھر وہ. اچھا, تو کہانی کے پیچھے یہی کہانی نکلی کہ بھائی ابھی تک تو فلاں نہیں آیا, فلاں نہیں آیا. تو بہرحال وہاں پہ چونکہ اپنے دیدی ماحول والے تھے, علماء تھے, تو ہم تو اپنی گفتگو دار 1-1.5 گھنٹہ ہمارا تو یوں نکل ہی گیا کہ کچھ المدینۃ العلمیہ کے اسلام بھائی تھے, ملنا ملانا ہو گیا, پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے, کئی ایسی ملاقاتیں ہو گئی. لیکن اکثر آپ دیکھیں گے کہ وقت دیکھ کر پہنچیں گے نہیں. اب آپ پوچھیں گے, یہ دعوت کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, تو میں فلاں جگہ پر تھا, ٹریفک میں تھا, حالانکہ ٹریفک وہاں پہ روزانہ ہوتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ مجھے یہاں سے وہاں پہنچنے میں اتنا وقت لگنا ہے, لیکن پھر بھی لوگ کہانی سناتے ہیں کہ میں یوں تھا تو وہاں پر پھنس گیا تھا. تو یہ جو وقت پر کام شروع نہ ہونا یا نہ پہنچنا, اس کے پیچھے جب ہم کہانی دیکھتے ہیں تو اصل کہانی یہ ہوتی ہے کہ میں نکلا ہی لیٹ, ہمارا ہی نظر آتا ہے, میں نکلا ہی لیٹ تھا. یعنی کہ میں نے جو ہے وہ 99% میں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا, 1% ہوگا کہ کوئی واقعی وقت پر نکلا سارے اسباب کو دیکھتے ہوئے, لیکن وہ پھر وقت پر نہیں پہنچا. انہونی ہونا ایک الگ کیس ہے. ہاں جی, عموماً یہی ہے کہ نہ دعوتوں پر وقت پر. اس پہ چٹکلا تھا ایک دفعہ, کسی دعوت ہی کی بات ہے, تو مفتی صاحب قاسم صاحب بھی انوائٹڈ تھے, میں بھی تھا, تو ہم لوگ پہنچ گئے اپنے وقت پر. جب ہمارے علاوہ جو ہے وہ وہاں پہ کوئی نظر نہ آئے تو ایک چٹکلا ہوا. مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی اگر کوئی کام وام ہے تو ہمیں بتا دو, ہم پہنچ گئے ہیں. اچھا, وہ صاحب خانہ جو ہے وہ, اچھا میزبان بھی نہیں آیا ابھی تک, میزبان بھی نہیں آیا. اللہ, اب جو ہے وہ ظاہر ہے مفتی صاحب وہ جو شرمندہ ہوا, وہ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پھر ہاتھ پاؤں جوڑنے کو پہنچا. لیکن یہ بہرحال ہم سب کے ساتھ جو ہے وہ ہوتا ہوگا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا واقعی ایسا کوئی سٹرونگ رواج ہے اور آپ کی کوئی پیچھے سے ایسی ہسٹری ہے, پھر تو آپ سامنے والے کو جو ہے وہ کہیں کہ یار یوں ہی ہوگا. لیکن صرف خام خواہ سامنے والے کو بلانے کے لیے یا پابند کرنے کے لیے
آپ جو ہے وہ اس طرح کہانی سناتے اچھا ہیں، یہ اس سے بڑی یہ آزمائش کوئی ہوتی ہے۔ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو اگر ہم اپنے معاشرے پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم ایک اتفاق کر لیں کہ یار یہ کام کرنا ہے اور اس وقت ہونا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ جب 10 بجے والی دعوت کا ایک رواج تھا کہ 10 بجے جو ہے وہ لون بند ہو جاتے تھے، کچھ پابندیاں تو لگی پھر تھیں کہ لوگ 12 بجے پہنچتے ہاتھ بند تھے ہو جائیں گے، جی، اس سے پہلے یہ سب پابندیاں ہو گئی تھیں اور لوگ پہنچتے تھے، پہنچتے تھے لوگ۔ مطلب پریزنس بھی ہوتی تھی، دعوتیں بھی ہو رہی تھیں اور آن ٹائم ہو رہی تھی۔ اچھا ریلیکس اتنا ہو گیا تھا کہ دعوتوں میں مجھے لگتا ہے کوانٹٹی بڑھ گئی تھی لوگوں کی، ایسا ہی جتنے دعوت نامے دیے جاتے تھے لوگ اتنے پہنچ جاتے تھے، اس لیے ان کو پتا تھا کہ یار ہم جو ہے وہ اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ دعوت کے اندر اگر لوگ نہیں آتے تو اس کے پیچھے ایک بیسک ایک ریزن reason نا، ہے۔ یہی ہوتا ہے کہ یار میں پھر صبح ٹائم پہ اٹھ نہیں پاؤں گا، پھر فجر ڈسٹرب، بچوں کے اسکول ڈسٹرب، تو یہ ڈسٹرب وہ ڈسٹرب، یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ اچھا یہاں شادی کی جو بات کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ پورا ہال بھرا ہوا ہے، 2-3 افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو رونق محفل ہوتے ہیں، تو کیا 2-3 افراد کی وجہ سے سب کو سزا دینی چاہیے؟ یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ فلاں آئے گا تو کھانا شروع چاہیے، ہوگا۔ یہ تو الگ بات ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو اس میں مبتلا ہوتا ہے نا وہ بیچارہ ہوتا ہے بعض اوقات، یعنی وہ دو ایسے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار یا تو یہ 1.5 گھنٹہ انتظار کر لو، اور اگر نہیں کیا تو یہ 1.5 گھنٹے کے بجائے پوری جو 1.5 زندگی ہے نا ہماری 1.5 سال کی وہ عذاب کا شکار ہوگی۔ اور بعض اوقات خاندان کے بڑے ہوتے ہیں، عموماً یہ وہ ہوتے ہیں یا تو خاندان کے بڑے یا اس کا کوئی ایسا اثر و رسوخ ہے اس صاحب خانہ پر کہ جو وہ بیچارہ بلیک میل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ میرا خیال ہے کرنا چاہیے کہ اگر میری وجہ سے کہیں پر تاخیر ہو رہی ہے تو میں سامنے والے کو ایزی کر دوں، یعنی اگر میری ایسی پرسنالٹی ہے کہ یار میں اگر وہاں نہیں جاؤں گا تو سامنے والا میری وجہ سے ڈیلے کرے گا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ تکلیف میں آئیں گے۔ اور عموماً ایسے افراد کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب تک میں نہیں جاؤں گا تو یہ کام سٹارٹ نہیں ہوگا، وہ شادی کی دعوت ہو یا گھر کی دعوت ہو یا کوئی اور بھی فنکشن ہو، تو اس میں اگر بڑا دل کر کے وہ خود ہی سامنے والے کو کہہ دے کہ دیکھیں میں ناراض نہیں ہوں گا، آپ جو ہے وہ اپنا معاملہ سٹارٹ کر دیں، میری وجہ سے لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈالیں۔ تو یہی ایک صورت ہے کہ جس سے جو ہے وہ اس کی بچت ہو جائے گی، بھاؤ کم نہیں ہو جائے گا اس کا؟ اب یہی تو بڑا دل کرنے والی بات ہے، دھرم کا بھاؤ کم ہو رہا ہے نا، اسی کو مشورہ دے رہے ہیں اسد بھائی کہ وہ خود بڑا دل کرے، یہ ہے۔ ورنہ تو دیکھیں آپ کی بھی شادی ہوئی، ہماری بھی ہوئی، اب ہم بھی سوچیں کہ اگر ہمارے خاندان کا ویسا بڑا اگر کر دیتا تو ہم کہاں کھڑے ہوتے۔ تو تقریباً یہ ایک چیز ہے ایک معاشرے کی، ہم کلیکٹیو ایک بات کر سکتے ہیں کہ یار اس کا جو ہے وہ ہمیں حساب کتاب جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ شادیوں کا ایک اور ایشو، جیسے آپ نے شادی کی دعوت کی بات کی ہے، اب جیسے نکاح پڑھانے کا اسد بھائی آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ نکاح پڑھانے کے لیے، نکاح خوانی کہیں گے اس کو، نکاح پڑھانے کہتے ہیں اس کو، یوسف بھائی مسکرا رہے ہیں، شاید ان کا بھی اچھا تجربہ ہے۔ شادی والوں کو سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ نکاح خواہ سب سے پہلے آ کر بیٹھ جائے۔ قاضی سب سے بڑا پریشر جو ہے نا وہ نکاح خواہ کا ڈالنا ہے۔ سب سے بڑا پریشر جو کہا جائے تو ایک حد تک صحیح ہوگا، قاضی پر پریشر ہوتا ہے کہ قاضی صاحب نکاح پڑھانے والے جو ہے نا وہ سب سے پہلے شادی ہال میں آ کر بیٹھ جائیں اور کوئی آئے نہ آئے، یعنی اتنا پابند کر دیتے ہیں اور اتنا پریشر دیتے ہیں کہ بندہ بس بولے کہ یار واقعی میں تو نہیں جاؤں گا تو ان کی تو شادی رک جائے گی، کیونکہ اور واقعی کھانا رک بھی اس جائے وقت تک گی، نہیں، واقعی رک بھی جائے گی کہ کھانا اس وقت تک شروع نہیں ہوگا جب تک نکاح نہیں ہوا۔ اچھا شادی ہے ہی نکاح کا نام اصل تو، وہ نکاح ہی نہیں ہو رہا تو شادی کہاں سے ہو رہی ہے؟ اتنا پریشرائز کرتے ہیں نکاح خانوں کو، قاضیوں کو جو نکاح پڑھانے والے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی ایسا نہ کریں، ہم نے اس کے بعد پھر تجربہ کرتے ہم نے پھر یہ اس کا سولوشن نکالا کہ بھائی جب بارات پہنچ جائے نا شادی ہال کے اندر تو اس وقت آپ ہمیں فون کر دیں، ہم تو اپنی گاڑی پر یا اپنی کنوینس پر آ جائیں گے، آپ بندہ بھیج دیں لینے کے لیے، ہمارا 15 منٹ کا آدھے گھنٹے کا سفر ہے، یا پھر وہیں اگر دور ہوتا ہے تو یوں پلان ہو جاتا ہے کہ چلو قریب میں کوئی دوست ہے جس کے پاس عرصے سے گئے نہیں، اس کے پاس چلے جائیں، پھر وہاں سے دعوت آ جائے تو چلو بھی اٹھ کر چلے گئے شادی ہال کے اندر۔ تو شادیوں کے اندر یہ بھی ایک بہرحال پرابلم ہے، اس کے پیچھے بھی کہانی ایک یہ ہے کہ پریشرائز ہوتا ہے کہ قاضی صاحب نکاح خواہ جلدی جو ہے وہ پہنچ جائیں۔ آپ کا کیا تجربہ ہے؟ ہر شخص کی اپنی جو ہے وہ صورتحال ہے، تو اس میں لرننگ یہ ہے کہ ایک تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ آپ اتنے بجے آ جائیے گا، جبکہ پتہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے لگا۔ بعض اوقات جھوٹ کی بھی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور جو اس سے پہلے ہم نے بات کی کہ جب کسی کو وقت دیا، یہ تو شادی کی بات ہو رہی ہے نا، یعنی کہ انفرادی طور پر اگر کسی کو وقت دیا ہے اور آپ نہیں پہنچ پائے تو وہاں پر جھوٹے بہانے کرنے کے بجائے، کہانیاں سنانے کے بجائے جنونلی بندہ جو ہے وہ معذرت کر لے کہ یار میں نکلنے میں تاخیر ہو گئی تھی، تو آپ پر بوجھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن عمومی اگر میں بات کروں
تو شاید لوگوں نے اس طرح کی چیزوں کو اتنا ایزی لے لیا ہے اور ان کی روٹین کا ایک ایسا فطرت ثانیہ گویا کہ بن گئی ہے کہ یہ کہانی سنانا گویا کہ ان کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے کہ یار میں فلاں وجہ سے تاخیر کا شکار ہو گیا تھا. کہ شاید ان کو ایسا لگتا ہے کہ سامنے والا جو ہے نا وہ فارغ ہے, اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام تو ہے نہیں. اچھا ہو سکتا ہے کہ شاید اس کی زندگی میں خود کام نہ ہو, یا اس کے پاس کوئی کام نہ ہوتا ہو, وہ اپنا کام کاج نپٹا کر گھر آ گیا, اب اس کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے کرنے کے لیے, تو وہ سمجھتا ہے سامنے والے کی بھی یہی روٹین ہے. اب یہ جو بات کی کہ ہمیں جو ہے وہ اتنی جلدی بلا لیتے ہیں اور خود 2-2 گھنٹے تک انتظار کرواتے ہیں, تو اب وہ تو ویسے ہی گھر میں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں, ان کو تو کوئی اور کام ہے نہیں, تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بھی فارغ ہیں. اب ان کو کیا پتا کہ آپ نے مزید کوئی پلان کیا ہوا ہے, آپ کے پاس اور کوئی کام ہے اور کوئی ذمہ داری ہے. تو یہ اپنے آپ کو رکھ کر سامنے والے کو نہ کمپیئر کیا جائے, بلکہ اس کی مصروفیت پر نظر رکھی جائے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں, ان کی کیا مصروفیت. دنیا میں ویسے بھی لوگ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا, یا پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں, وہ وقت کے پابند لوگ ہوتے ہیں. وقت پہ آنا اور اپنی بات کو وقت پہ ختم بھی کرنا. اصل میں ایشو یہ اب سب کہ آپ پر تو وقت امپلیمنٹ کرنا ہے, مطلب آپ کو تو پابند بنا دینا ہے کہ یار آپ نے 9 بجے پہنچ جانا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم جو ہے 11 بجے پہنچیں گے. یہی غلط بات ہے نا. دیکھیں اچھا پھر ایسے لوگ جب اس طرح کے عادی ہوتے ہیں نا, تو پھر ان کے بلانے پر لوگ ٹائم پہ پہنچتے بھی نہیں ہیں. پھر اس کی بنا پر ان کا کوئی بھی کام ٹائم پہ نہیں ہوتا ہے. جی. اب تو دیکھیں دنیا میں سلاٹس پر بات ہوتی ہے کہ بھائی آپ یہ سلاٹ آپ کی فری ہے, یعنی اب میٹنگز بھی منٹوں کے حساب سے اور گھنٹوں کے حساب سے ہوتی ہے کہ بھئی یہ 1 گھنٹے کی میٹنگ ہے, اینڈنگ ٹائم کے ساتھ اگر آپ میٹنگ کرتے ہیں تو ہی وہ سکسیسفل ہوتی ہے, کیونکہ آپ آگے کسی اور کو ٹائم دیتے ہیں اور اسی پلان کے ساتھ. اچھا دیکھیں یہ بات اگر سمجھیں کہ یورپ میں یا بیرون دنیا کے ویسٹرن ورلڈ میں تو آورلی پیمنٹ بھی کی جاتی ہے. وہاں تو جاب بھی آورلی ہے کہ بھائی آپ 4 گھنٹے کا آپ کا کام ہے, 5 گھنٹے, یعنی کتنا ٹائملی ہے کہ کام بھی 4 گھنٹے کا, 3 گھنٹے کا کام ہے تو وہ 3 گھنٹے کے چارج بھی کرتا ہے, پھر وہ 15 منٹ بھی اوپر نہیں لگتے. تو اس طرح اگر ہم اپنی زندگی کو پلان کریں, کیونکہ کچھ لوگ انہی 24 گھنٹوں میں بہت سارے کام کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں میرا ایک کام بھی پورا نہیں ہوتا. اس کی وجہ ہی کہ آپ کسی ٹائم ٹیبل کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے, کوئی پلاننگ نہیں ہوتی ہے. بعض اوقات صبح اٹھ کے سوچتے ہیں آج کیا کرنا ہے, جی, تو وہ پہلے تو 2 گھنٹے یہ سوچتے کہ کرنا کیا ہے, پہلے کدھر جاؤں, ادھر گاڑی موڑوں یا ادھر موٹر سائیکل موڑوں یا نکلوں تو جاؤں کہاں. یہ نہیں ہوتا. آپ سونے سے پہلے کل کا پلان, بلکہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں تو پورے ویک کو, مہینے کو پلان کر لیتے ہیں. تو آپ پلان کر کے رکھیں گے تو آپ کو بعض اوقات لگے گا کہ یار یہ کام جو میں نے اس مہینے یا اس ہفتے میں کیا وہ شاید کئی مہینوں میں نہیں کیا ہوگا, اور آپ کی زندگی بڑی روٹین میں آ جائے گی. یہ مشورہ بھی دیں ناظرین کو کہ آپ ایک بار اپنی زندگی کے اندر اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھیں. آپ اپنے 3 دن پلان کر کے دیکھیں, آپ خود دیکھیں گے کہ یار میرے ٹائم کے اندر کتنی برکت ہو گئی اور میں کتنے سارے کام اسی ٹائم کے اندر کرنے میں اب اس میں کوئی بندہ کہ یار یہ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں, میرے پاس تو کام ہی ہے کہ تو میں کیا پلان کروں. ٹھیک ہے نا, اصل میں اس میں بھی پلان یہ کریں کہ آپ کو اگر یہ خیال ہے کہ مجھے 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے, مجھے روزانہ کچھ تلاوت کرنی ہے, مجھے جناب کچھ ذکر و اذکار کرنے ہیں, مجھے کسی دینی کتب کا مطالعہ کرنا ہے, اتنی ساری باتیں مدنی چینل پر سنتا ہوں کہ یار تفسیر پڑھیں تو فلاں, کتاب کا ٹائم ہی نہیں ملتا. تو وہ اس لیے نہیں ملتا کہ آپ کا ڈے پلان نہیں ہے. آپ جاب کرتے ہیں کوئی بات نہیں, آپ کاروبار کرتے ہیں کوئی بات نہیں, لیکن اگر آپ پلان کر لیں کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے. دیکھیں نا زندگی میں جتنے لوگ ہیں 7-8 میکسیمم 10 گھنٹے ہی کام کرتے ہیں نا, دن تو گھنٹے تو 24 ہے نا ہمارے پاس. تو اگر آپ 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں, 6 یا 7 گھنٹے آپ سونے کے لگا لیں, 1-2 گھنٹے فیملی اور نماز کے لگا لیں, پھر بھی آپ کو 2-3 گھنٹے مل جائیں گے جو آپ کا می ٹائم بن سکتا ہے. اور اس می ٹائم میں آپ تلاوت کریں, آپ ذکر و اذکار کریں, آپ اللہ کی یاد کریں, آپ تھوڑا سا مطالعہ کریں, تھوڑا ریلیکس بھی کریں. اپنے آپ کو ٹائم بھی تو دینا. ہمارا اپنے دماغ یا اپنی باڈی کو دینے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. آپ واک کریں, لیکن اس واک کو بھی ملٹیپلائی کر لیں, واک بھی کریں, درود پاک بھی پڑھ لیں, تو واک بھی ہو گئی, صحت بھی آپ کو مل رہی ہے اور آپ کے درود پاک بھی آپ پورے ہو رہے ہیں, ذکر و اذکار بھی پورے ہو رہے ہیں. دیکھیں اس میں فطری طور پر اگر ہم دیکھیں, اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا فرمایا, اور اگر ہم عبادات پر غور کرتے ہیں تو اب جیسے نماز ظہر کا وقت چلا گیا, اب دنیا جہان کی طاقت, دنیا جہان کی آپ کوشش کر لیں, وہ اب ادا نہیں ہو سکتی نماز. وہ قضا ہو گئی تو ہو گئی. اچھا روزے کا, سحر کا, افطار کا, تو اس سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک نے بھی ہمیں یہ گویا کہ ایک اس کے اندر ضمناً یہ بھی میسیج ہے کہ کچھ چیزیں ایسی زندگی کے اندر ہونی چاہیے کہ جس پر بندہ بہت اسٹرکٹلی عمل کرتا ہے. کمپرومائز نہ ہو سکتا. اگر یہی فلیکسیبل ہوتا کہ یار زندگی میں آپ کو رمضان کے روزے رکھنے ہیں لیکن جب چاہو رکھ لو, تو ہم میں سے سحری افطار کے وقت کوئی دوڑ نہ لگاتا, پینڈنگ ہی ہو رہے ہوتے. ایسا ہی ہے. اچھا نمازوں میں اتنی سختی اگر اوقات کار میں نہ ہوتی تو ہماری انسان کی فطرت جو سستی والی ہے وہ کیا کرتی کہ یار ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لوں گا, سارے ہفتے کی پڑھ لوں گا. میرا خیال ہے کہ ایسا تو کئی نہیں. لوگ ضائع بھی کر رہے ہیں, تو ان لوگوں کو بھی ایک بات سمجھنی چاہیے کہ ہماری ڈکشنری میں
نماز قضا تو پاسبل ہی نہیں ہے نا. دنیا کی ہر چیز آگے پیچھے ہو سکتی ہے, میری نماز نہیں جا سکتی. کام وام سب چیزیں بعد میں, پہلے نماز ہے. تو آپ اپنی روٹین ایسی بنائیں, اور کہتے ہیں نا ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہ ہو کہ نماز جائے گی, بھائی سارے کام بعد میں, پہلے نماز ہے. نماز کا ٹائم ہے کہ نہیں میرے شیڈول کے اندر, تو یہ آپ اس کو شامل کریں اور اپنی لائف کو ایک پیٹرن میں لائیں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی لائف انشاءاللہ آپ اتنا انجوائے کریں گے اور آپ کو لگے گا کہ میں گرو کر رہا ہوں. یعنی میں یہاں ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہوں گا ناظرین کہ ایک میں نے پڑھی کتاب میں بات, میں اس کو وائس ورثہ بیان کرنا چاہوں گا. یعنی ایک تو یہ مجھے بات میں نے پڑھی جو مجھے بڑا خود سچی بات ہے خود سیکھنے کو ملا. اس میں لکھا تھا کہ جو لوگ تمہیں پیسے دیتے ہیں ان کی ضرور قدر کرو, مگر جو لوگ تمہیں وقت دیتے ہیں ان کی زیادہ قدر کرو, کیونکہ پیسہ اس کے پاس پھر آ جائے گا. جو اس نے وقت دیا ہے نا, اس نے زندگی کا کچھ حصہ تمہیں دیا ہے, وہ پارٹ آف دا لائف واپس اس کو نہیں ملے گا. اس نے دے دیا آپ کو, کسی نے 1 گھنٹہ اپنی زندگی کا جو آپ کو دیا ہے آپ کے ساتھ, اس نے 1 گھنٹہ اس کو واپس نہیں ملنا. اس نے وہ چیز دی جو اس کو واپس ہی نہیں ملنی. آپ کو کسی نے پیسے دیے یا آپ کے اوپر خرچ کیے, وہ پھر کما لے گا. ہم نارملی ہمارے ساتھ پیسوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والوں کے ساتھ تو بڑا اس کو عزت اور اکرام دے رہے ہوتے ہیں, مگر جو وقت دے رہے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن اب اس کو وائس ورثہ سمجھیے, اب پیسہ چلا جائے گا تو پھر آ جائے گا. میں ٹائم اگر کہیں غلط کام میں لگا رہا ہوں تو وہ تو گیا نا. یعنی میں نے اپنی زندگی کا آدھا گھنٹہ 3 گھنٹہ اچھے کام میں لگایا تو سبحان اللہ یہ وصول ہے. اگر وہی حرام کام میں لگایا, وہی فضول میں لگایا, وہی میں نے ضائع کر دیا, تو یہ پارٹ آف دا لائف تو چلا گیا اور میں نے اس سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. یعنی وہ بات تو میں نے اس کے لیے سیکھی کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا ہے. پھر میں نے سوچا مجھے اپنے وقت کے ساتھ کیا کرنا ہے. یعنی میرا آدھا گھنٹہ اگر تو تلاوت میں گزرا, ذکر میں گزرا, کسی اچھے کام میں گزرا, کسی پروڈکٹیوٹی میں گزرا, تو میں نے اس لائف کو صحیح اسپین کیا. اور میرے گھنٹوں گزر رہے ہیں فضول, بیٹھے تو بیٹھے ہی ہیں, سوئے تو سوئی ہیں, لیٹے تو لیٹے ہی ہیں, موبائل کھولا تو اسکرولنگ ہی ہو رہی ہے جناب, اس پر کوئی کام ہی نہیں ہو رہا, حرام چل رہا ہے, حلال چل رہا ہے, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. تو یہ لائف تو واپس لوگ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی بیہیو کریں گے. یعنی اگر آپ وقت کے پابند ہیں تو لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ یار ان کو وقت دیا ہے تو یہ وقت پر آئیں گے. تو بندہ, یعنی آپ بھی مشورے کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, کوئی ہم سے وقت لیتا ہے, ہم کسی کو دیتے ہیں. اگر ہم غور کریں گے تو 2-4 چہرے ہوں گے کہ جب ان کو ہم نے کوئی وقت دیا ہے نا تو ہم بھی بہت سیریس ہوں گے کہ یار وہ وقت پہ پہنچ جائے گا تو مجھے بھی اس کا خیال کرنا ہے. اور کئی چہرے ایسے ہو گئے کہ جس کے بارے میں ہمارا یہ گمان ہوتا ہے ہاں یار یہ وقت پر آ گیا, ٹائم پہ کیسے آ گیا یار حضرت. یہ کامیاب لوگوں کی کامیابی کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے, یعنی دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے بھی ہو, جو آگے گیا ہے یا جس نے دیگر لوگوں کے مقابلے میں غیر معمولی کام کیا تو اس نے وقت کا اچھا استعمال کیا ہوگا. ایک بہت بڑے محدث ہیں اور حدیث کی دنیا میں گویا کہ وہ ایک پہاڑ کی حیثیت ہے, ان کا نام ہی اتھارٹی ہے, امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو شارح بخاری بھی ہیں. ان کے شاگرد ہیں امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ بھی اپنے وقت کے محدث تھے. انہوں نے اپنے استاد علامہ عسقلانی کی سیرت پر, ان کی پوری سوانح پر ایک کتاب لکھی ہے عربی زبان میں. اس میں ایک ہیڈنگ ہے استثمار الوقت, عربی کی وہ ہیڈنگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کا اچھا استعمال, وقت کو فروٹفل بنانا. پھر انہوں نے اس کی مثالیں بیان کی کہ امام ابن حجر عسقلانی یا تو مطالعہ کرتے تھے یا تحریر کرتے تھے یا فتویٰ لکھتے تھے یا پھر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے یا لوگوں کے مسائل حل کیا کرتے تھے. یعنی امام ابن حجر عسقلانی کو دیکھیں, علامہ عینی کو دیکھیں, یا ماضی قریب میں آپ اعلیٰ حضرت کو دیکھیں, یا موجودہ دور میں امیر اہل سنت کو دیکھیں, ان کے ساتھ معاشرے میں کئی افراد تھے, لیکن انہوں نے جو گرو کیا اور ان کی جو گویا کہ خدمات ہیں یا ان کی ذات سے جو امت کو نفع پہنچا ہے, اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے رب کا فضل بھی شامل حال ہے. لیکن رب کی توفیق سے ان افراد نے وقت کا اچھا استعمال کیا, ہر کام کو اس کے وقت پر کیا, تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا. ایسا نہیں ہے کہ 400-500 سال انہوں نے عمر پائی, یا ان کا مہینہ 60 دن کا تھا, یا ان کا دن 40 گھنٹے کا تھا, یہ بھی 24 گھنٹے والا دن ان کو ملا, ان کو بھی مہینہ 30 دن کا ملا, ان کی لائف بھی 60-70-75 سال میکسیمم جو ایوریج لائف ہماری. لیکن کام کتنے بڑے بڑے کر گئے یہ لوگ. ہمارا 40-50 سال کا بندہ سوچتا ہوں کرنا کی ہے. ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے. امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امام اعظم کے جو 3 بڑے شاگرد ہوئے, امام ابو یوسف, امام محمد اور امام ظفر, اور ان میں بھی امام محمد کا ایک بڑا نام ہے کہ فقہ حنفی کو تحریر کرنے میں اور مسائل کو جمع کرنے میں ان کو محرر مذہب کا مقام ملا. ان کے پاس ایک بزرگ آئے اور رات کا وقت تھا, تو وہ بزرگ جو ہے ساری رات عبادت کرتے رہے, اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بستر پر آرام فرما رہے تھے. جب صبح کا وقت ہوا تو دونوں میں اپنائیت تھی, دوستانہ تھا, بزرگ تھے دونوں, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق ہوتا ہی ہے.
تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی رات میں کوئی عبادت کر لیتے. میں نے تو الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے انہوں نے جو بھی تھا ذکر کیا. تو آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. کہانی کے پیچھے کہانی کے پیچھے نہیں، بظاہر تو میں سو رہا تھا لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ آپ نے عبادت کی ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے، آپ کو اس کا اللہ پاک اجر عطا فرمائے گا. لیکن میں سو نہیں رہا تھا، میری آنکھیں بند تھیں، میں جاگ رہا تھا. اور آج رات میں نے امت کے 100 سے زیادہ مسائل اپنے ذہن کے اندر حل کیے ہیں، اللہ جو میں اب جا کے تحریر کروں گا اور امت کو جو ہے نا وہ بتائے جائیں گے. یعنی کہ آپ نے اپنے لیے عبادت کی اور میں نے امت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اتنے مسائل کا ذہن میں دماغ میں حل تلاش کیا. جاریہ. تو وہ جو بزرگ تھے جنہوں نے اپنی ذاتی عبادت کی تھی، انہوں نے ان کی تحسین فرمائی کہ نہیں، آپ کا جو عمل ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر ہے. کہ میں نے اپنے لیے کیا، اس کو متعدی کا نام دیا جاتا ہے. تو اب وقت کا استعمال بھی ہے اور اس کو مزید فروٹفل بنانا ہے. اور جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ کسی کے ظاہری عمل کو دیکھ کر کبھی بھی کچھ اور نہیں سوچنا چاہیے، وہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. اور اس میں ایک عالم کی شان بھی بیان کی. پھر اس واقعے پر یعنی کس نے کلام نہیں کیا، اتنا کلام کیا بزرگوں نے، علماء نے مختلف جہات پہ کلام کیا. اور یہ بات کہی کہ دیکھیے عالم دین کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں لب کشائی نہیں کرنی چاہیے. وہ بظاہر بیٹھا ہوا ہے، کوئی اتنا یوں نہیں کر رہا. تو ایک عام شخص جو غیر عالم ہے بعض اوقات سوچتے ہیں کہ یار ان کے موج لگی ہوئی ہے، جبکہ میں بہت زیادہ محنت کر رہا ہوں، مشقت کا کام کر رہا ہوں. لیکن اس کا علم اور اس کا وہ علم کہ جو امت کو بھی پروفیٹیبل کر رہا ہے، اس کی جو ہے وہ کوئی نعم البدل ہو نہیں سکتا. اور اسی لیے علماء نے جہاں پر عبادت کی تقسیم بیان فرمائی، پریفرنس بیان فرمائی، تو اس میں یہ بات بیان کی ہے کہ عبادت دو طرح سے. ایک وہ ہے کہ جس کا فائدہ فقط میری ذات کو ہے، وہ بھی اچھی بات ہے، کوئی اس کے اندر حرج والی بات نہیں. لیکن وہ عبادت کہ جس میں آپ کے عبادت اور ثواب کے ساتھ ساتھ امت کو، کسی اور مسلمان کو، کسی اور شخص کو فائدہ ہے، تو اس عبادت کی کیٹیگری کو افضل قرار دیا. کیا بات ہے ناظرین، بہت ساری باتیں. اور جب اتنے زبردست یہ سارے مبلغین وہ ہیں کہ جو ماشاءاللہ پروگرام ہوسٹ کرتے رہتے ہیں اور اتنے سارے ہوسٹ جمع ہو جائیں تو پھر تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ باتیں ختم نہیں ہوں گی. کہانی کے پیچھے کہانی یہ بھی ہے کہ اب سلسلے کا وقت ختم ہو گیا ہے، باتیں ختم نہیں ہوئی ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ اب سے ملیں گے انشاءاللہ، اور آپ کے لیے واقعات ہوں گے. امید ہے کہ آج کے سلسلے میں آپ نے کچھ سیکھا ہوگا اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہانی کے پیچھے کہانی سنو، کہانی کے پیچھے کہانی سنو. نئی باتیں سن لی، نئی باتیں سن لی، پرانی سن